ब्रीफ इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो द इंट्रोडक्शन इज कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल में हम लोग हमेशा एक सेगमेंट रहा है दीनी हल्का का। और दीनी हल्का में हम लोग बहुत सारे मोड्स में ऑपरेट करते हैं। एक होता है कि पैसिवली दर्स सुनना, उस वो भी दिल पे असर करता है। और एक हम लोग का ये डिस्कशन मोड रहा है जिसमें हम लोग कुरान की आयतों पे फिक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं। और वो हम लोग एक साथ करते हैं ऐसा ग्रुप, तो जिक्र में भी शुमार हो जाता है उसका। और हम लोग ने देखा है कि इस तरह की एक्टिव पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन जो है, इससे आयतें और ज्यादा दिल में बसती हैं। बट व्हाट दिस रिक्वायर्स इज कि हम पहले थोड़ा सा पढ़ कर आए, एंड देन ऑन द स्पॉट इनसाइट्स भी आते रहते हैं एज पीपल डिस्कस। सो दैट वाज द आइडिया। तो हम लोग ने सोचा है कि 6-6 महीने के ऐसे प्रोजेक्ट्स लें। हम लोग सब अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइव्स हैं, पर्सनल लाइव्स हैं। और इनमें से थोड़ा सा वक्त निकालते हैं कि कुरान की कुछ आयतों को जितना हो सके अपने दिल में बसाएं। दिल में बसाएं मतलब सिर्फ मेमोराइज नहीं करें, हिफ्ज नहीं करें, अच्छी तजवीज के साथ करें। इसलिए हमारे ग्रुप में एक वन ऑन वन सपोर्ट सिस्टम है कि जो आपकी तजवीज पे आपको एडवाइस देंगी अगर आप रिकॉर्डिंग उनको सुनाएंगे तो। एट द सेम टाइम एक ग्रुप भी हो, एक बिलोंगिंग भी फील हो कि या वी आर ऑल डूइंग इट टुगेदर, इंशाल्लाह विल डू इट। तो लास्ट ईयर हम लोग ने, लास्ट ईयर जनवरी से जुलाई ही वी डिड सूरह रहमान। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। सूरह रहमान 17 लोग थे जिन्होंने पार्शियली या कंप्लीटली सूरह रहमान को याद किया। अब आप सोचिए कि मतलब सूरह रहमान अच्छी खासी बड़ी सूरह है। और हम लोग महीने में एक बार मिलते थे और हम लोग कुछ आयतों पे, जैसे 10 आयतों पे फिक्र कर रहे हैं। और कोई इंसान अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा दे रहा है, कोई कोई तफसीर सुनकर आया उसका दे रहा है, क्योंकि देयर इज सो मच टू नो। तो वो एक साथ झुंड बढ़ता गया, लोग याद करते गए, सब अपनी रिकॉर्डिंग कोई भेजता था तो दूसरे को भी मोटिवेशन आ जाता था। एंड एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से वी फिनिश्ड सूरह रहमान। और हम लोग फिर अगेन वी स्विच टू दर्स मोड, क्योंकि थोड़ा सा हैवी लग रहा था कि अब हम लोग ने याद कर लिया, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। और फिर हम लोग ने सोचा कि चलो नए साल की शुरुआत सूरह यासीन से करते हैं और उसे याद करते हैं। इससे पहले एक डिस्कशन हुआ था जिसमें हम लोग ने मिलके हम लोग ने सूरह डिसाइड करी थी कि कौन सी सूरह मेमोराइज करनी है। और उसमें आई थिंक यासीन डिड कम आउट कि उसकी बहुत सारी फजीलत है। तो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ इट। अब क्योंकि ये इस तरह का सेशन है कि एक इंसान नहीं जुड़ रहा है, एक इंसान सिर्फ बात नहीं करेगा, तो सब लोगों को थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और स्पेशली वो लोग हु हैव कमिटेड टू मेमोराइजिंग इट। और सो व्हाट विल स्टार्ट विद कि हम लोग एक दूसरे से थोड़ा सा फैमिलियराइज हो जाए। आप बताएं कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और दूसरा कि आप क्यों, आपका क्या मोटिवेशन रहा है सो इस ग्रुप में जुड़ने का। इस कमिटमेंट, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। ये एक इंटेंशन कर लेना, कि हम कुछ आयतों को याद करेंगे। तो वो मोटिवेशन आपका कहाँ से आया है। और थर्ड थिंग कि आपके क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, जो, क्योंकि इस ग्रुप का एक रूल था कि जब आप कुछ आयतों को आप याद कर लीजिए उसके बाद आप ग्रुप में जुड़िएगा। कम से कम या 5 या 10 आयतें आपकी हो जानी चाहिए उसके बाद, बिकॉज दैट शोज अ सर्टेन लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो क्योंकि वक्त का मुख्तसर है तो हम अपने आप से शुरू करते हैं कि मेरा नाम सानिया है और मैं मेलबर्न में रहती हूँ। और मैंने ये पाया है कि अकेले मेरे लिए याद करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है तो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को थोड़ा सा खो देता है। लेकिन जब दिमाग में बसा लेते हैं कि हाँ भाई इस 6 महीने में याद करना है, एक टारगेट है, एक प्रोग्राम है, और सब लोग साथ में कर रहे हैं, तो वाकई आई हैव सीन द बेनिफिट। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं सूर्य रहमान याद कर सकती हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू डू इट। पहले मैं क्या करती थी कि हम सिर्फ सोचते थे कि रमजान के महीने में एक सूर्य याद करेंगे। एंड देन आई रियलाइज कि सिर्फ रमजान के महीने में आप बड़ी सूरतें सिर्फ आप याद नहीं कर सकते जब तक कि आप पहले से ना शुरुआत करो। तो दैट इज माई मोटिवेशन कि इस ग्रुप में इसलिए जुड़े। और लास्ट चीज जो शेयर करनी है कि आपके स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट इन लाइक, कि आपके लिए वो इजी था मेमोराइज करना या नहीं था। तो मेरे लिए पहली 10 आयतों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहा कंपेयर टू अदर सूरा। बट मुझे लगता है उसके मुश्किल होने की वजह ये है कि मैं सिर्फ
میں نے صحیح جو ٹیکنیک میں ہر بار ایڈوائس کرتی ہوں سب کو، میں نے خود اپنے پہ وہ امپلیمنٹ نہیں کیا وہ ٹیکنیک. وہ یہ تھی کہ پہلے ایک کاریا کا، وہ کاریا ایپ ہے جس میں فیمیل ریسائٹرز ہیں، آپ ان کا سنو 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 سنو. ان کو آپ بہت بار سننے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹرکچر سورے کا بن جاتا ہے، کہاں ٹاننا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں آئن نکالنا ہے، کہاں تو وہ بہت اچھے سے بس جاتا ہے. اور اس کے بعد میمورائز کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. اٹس لائک کوئی گانا اگر آپ بہت بار سن لیتے ہو تو آپ کے دماغ میں آلریڈی یو نو واٹس کمنگ نیکسٹ. تو وہی ہو جاتا ہے. اور یہ چیز میں نے کری ہی نہیں. میں نے شروعات کری خود سے ہی پڑھ کے یاد کرنے کی. اور اس میں کیا ہوا کہ جو میرے کچھ تھوڑے سا خراب غلط تلفظ تھا وہ بھی اب ایک بار دماغ میں بس گیا. تو اس کو ان لرن کرنا اب میرے لیے مشکل ہوتا ہے جب مجھے یاد ہے یار ایک کاریا ایپ ہے اور میں تو ان کا سنتی ہوں اس میں. تب ان کا سننے کے بعد جب میں نے صحیح کیا تو میرے کو ڈبل محنت لگ گئی. اور دوسرا کہ میں نے سوچا کہ میں بس یاد کر لیتی ہوں، میننگ پہ بعد میں جب ڈسکشن شروع ہوں گے تب غور فرماؤں گے. تب یہ بھی مجھے لگا کہ جب تک میننگ پہ نہیں دھیان دیتے تب تک لائک واٹس دا نیکسٹ سینٹینس وہ پروڈکٹ کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے. تو یہ میرے دو مسٹیکس تھے جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ مجھے یاد کرنا تھوڑا سا ایک اسٹرگل رہا. بٹ الحمد للہ آئی واز ایبل ٹو ڈو دا فرسٹ 10 آیت. اور جب میری 10 آیت ختم ہو گئی تب سے ہی میں کوشش کر رہی ہوں کہ آگے کی بھی آیت کرتی رہوں. انشاءاللہ یہ جو ٹارگیٹ ہے کہ ہر مہینے 10 آیت کرنی ہے، آ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو مکمل کرنے کی توفیق ادا کرے. تو نیکسٹ آئی ایم گونا چوز فبیہا. وڈ یو لائک ٹو گو نیکسٹ؟ السلام علیکم. I was quite excited for today's session. تو الحمد للہ میں نے پہلے موٹیویشن بتانا ہے شاید. اصل میں 30ویں پارے کی صورتیں یاد کر رہی تھی، لیکن وہ چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں تو جو اسپیشلی جیسے کہ سورہ العلیٰ یا کوئی ایسی صورتیں ہیں جو اسپیشلی جیسے وطر میں پڑھی جا رہی ہے یا کوئی، تو میں یہ یاد کر رہی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ میں MWSC کا پوچھتی ہوں کہ ان لوگوں کا بھی کیا چل رہا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا. تو بہرحال آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یہ سورہ چنی. اب جو میرا اسٹرگل رہا وہ مین یہی رہا کہ میں نے کبھی اتنی بڑی سورہ یاد نہیں کی اور سوچا بھی نہیں تھا اس سے شروع کرنے کا، یا مطلب انیشیل اسٹیج میں اس کے یاد کرنے کا. تو جب بھی میں اسے یاد مطلب الحمدللہ مجھے شروع کے 10 ورسز یاد ہو گئے، مگر 11th اور 12th مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا. مطلب میں کتنا الحمدللہ اب ہو گیا ہے، لیکن 11واں 12واں یاد ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ تھاٹ آئے جا رہا تھا کہ میں نے تو میکسیمم 11 12 یا 20 ورس والی سورہ ہی یاد کی ہے اب تک، تو میں اتنا شاید کر لوں گی، لیکن اس کے بعد میں بھولنے لگوں گی. تو وہ پتہ نہیں کانسٹنٹ اسٹرگل یہ رہا میرے ساتھ، اور شاید ابھی بھی ہے، مگر خیر اللہ پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے یہ اوور کم ہو جائے گا اگر ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے. کیونکہ اب میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے کہ میں 12 الحمدللہ ہو گئے، اب میں 13واں ورس کم سے کم پڑھ لیتی ہوں بار بار، سو دیٹ وہ میرے دماغ میں آ جائے. اور جیسے کہ آپ نے کہا ثانیہ کہ سننا بہت اچھا ہے، تو میں نے اب تک جو صورتیں یاد کی تھی وہ سن کر کی تھی، اور وہ گانے کی طرح لے بنا کے میں کر لیتی تھی. اس کے ساتھ میں نے بھی یہ گڑبڑ کی ہے، مطلب میں نے اتنا ٹائم نہیں دیا کہ میں ڈھونڈ لوں کہ جو مجھے سوٹ کرے، مطلب وہ والی میں ٹون ڈھونڈ لوں اور اس سے کرنا شروع کروں، وہ نہیں کیا ہے. اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا اسٹرگل رہا. ادروائز مجھے یوزولی جو قرآن یاد ہو جاتا ہے الحمدللہ، یا آئی تھنک موسٹ آف دا لوگوں کو ہو جاتا ہوگا، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی امام کو نماز میں پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، یا پھر ویسے بھی اگر کانسٹنٹلی سنتے رہتے ہیں، تو ہمیں وہ خود مطلب یاد ہو جاتا ہے، ہمیں اگلی لائن خود سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ کیا ہوگی. اگر نہیں بھی پوری آتی تو ایک آدھ ورڈ یاد آ جاتا ہے، اور وہ ٹون پتا ہوتی ہے کہ کیا ابھی آگے کس لے میں پڑھنے والے ہیں، اور وہ اس طرح سے بہت ایزی ہو جاتا ہے میمورائز کرنا. تو ہاں بیسکلی یہی ہے الحمدللہ. جزاک اللہ فبیہا شیئر کرنے کے لیے. ایکچولی آئی تھنک یہ تو ہم لوگ دماغ میں بھی ایسا بنا لیے ہیں کہ بڑی سورے میں مطلب یہ شیطان کا بھی شاید ایک ورگلانا ہے کہ کیونکہ جب ہم لوگ سوچے کہ ہم لوگ 3 چھوٹی چھوٹی سوریں یاد کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو ایک بڑی سورہ بھی تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، جی بالکل انشاءاللہ. ہے نا. تو ہاں آئی تھنک یہ ایک مینٹل ہم لوگ کو وہ ہٹانا ہوگا کہ ہاں. اور پھر اس کی بھی بات الگ ہوگی جب ہم لوگ انشاءاللہ تہجد میں کھڑے ہوں گے یا قیام اللیل میں کھڑے ہوں گے، ہوں اور وہ لمبی لمبی صورتیں جو ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک حدیث تھی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت
پڑھتے ہیں تہجد میں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہے کہ وہ کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی. تو وہ جو فیلنگ ہے وہ چھوٹے سورہ پڑھ کے شاید نہ اچیو ہو پائے. شاید جب ہم اللہ سے ایک لمبا کانورسیشن کریں گے تو انشاءاللہ وہ فیلنگ آئے گی. جزاک اللہ خیر for sharing فبیہا. Hafsa, would you like to go next? Assalamu alaikum. I hope وعلیکم you well, السلام. Tanya. Long time. Thank you so much مجھے اس گروپ میں ایڈ کرنے کے لیے. I know I've like not been very active last year تو بالکل ہی نہیں ہو پایا تھا because of lot of personal commitments. But I No, think no یہی worries. one of the reasons تھا مطلب we are so imbued with these personal obligations and professional obligations that we do not find time for things that actually matter. اور میں ہمیشہ کہتی تھی مجھے لگتا ہے مجھے لینگویج انٹیلیجنس نہیں ہے بیکاز آئی ٹرائی ٹو ریمبر تھنگس ان ڈفرنٹ لینگویجز اینڈ آئی کی ناٹ. پھر وہ گانا ہو کیا ہو کچھ بھی ہو. اور اکیلے تو بالکل نہیں ہو پاتا ہے بیکاز یہی وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل. سو 3 دن کرو 4 دن کرو 5 دن یو نو کہ کسی کو سنانا نہیں ہے یا کوئی آپ کو there's nobody who'll hold you accountable. So that lack of accountability is one of the reasons I wanted to join a group for memorizing surahs. اور دوسرا آئی تھنک پروننسیشن کے ڈفرینس کی وجہ سے کیونکہ ہم ساؤتھ ایشینس کا ایک بہت ہی پرٹیکولر پروننسیشن ہوتی ہے عربک کی. اور جو عرب ریسیٹیشنز ہے جیسے آپ قاریہ آپ کا بول رہے تھے وہ بھی مطلب اٹ گیٹس اے لٹل ڈیفیکلٹ کیونکہ سن کے بھی لگتا ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جیسے آئی وڈ میرا ساؤتھ ایشین مولوی جو یہاں مجھے سنائے گا اپنے ایکسنٹ میں وہ مجھے زیادہ سمجھتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ایک لائک اوریجنل ایکسنٹ ہوگا عربک کا. تو میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ٹو میمورائز ایون دو میں نے بہت کوشش کی قرآن شریف یاد کرنے کی یا چھوٹے چھوٹے سورے بھی فار دیٹ میٹر. بٹ ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے بٹوین what I'm reading in English and the words because I'm not able to recognize them much. تو اسی لیے آئی ریئلی وانٹیڈ کہ کہیں سے شروعات ہو بیکاز میں نے بہت کوشش کی. ہاں میں کشمیر میں رہتی ہوں اور میرے نزدیک کے گھر کے جو کچھ مکتب ہو بٹ وہاں نا خاتون کے لیے نہیں ہے. مطلب جو میرے نزدیک کے تھے وہاں ویمن کے لیے کوئی پروویژن نہیں تھا. اب جہاں ہے وہ بہت دور ہے تو ود آل دا ہاؤس ہولڈ ریسپانسبلٹیز پھر ہر دن نکلنا بھی مشکل ہی ہو جاتا ہے. وہ بھی اتنا ڈسٹینس پہ جہاں پہ وہ تھے. اسی لیے الحمد للہ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ جس دن میں نے ایڈورٹیزمنٹ اس کا دیکھا آپ نے جب کیا تو تب آئی کائنڈ آف ڈیسائڈیڈ کہ نہیں مجھے جوائن کرنا ہے. آئی ہیو ٹو فائنڈ ٹائم نو میٹر واٹ. کچھ مطلب مجھے آئی وانٹ ٹو لرن دا ٹیکنیک کہ میمورائز کیسے کرنا ہے بیکاز میں ایک بار ایک حافظ سے ملی تھی اور انہوں نے مجھے یہی بولا تھا کہ قرآن شریف یاد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لائک دے آر لائک جیسے روٹ میموری ہوتی ہے یا کچھ طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ چیزیں یاد رکھو گے ویسے ہی دیر از اے میتھڈولوجی ٹو ایون memorizing the holy قرآن. اور اٹ آلسو ٹرانسلیٹس انٹو ادر ایسپیکٹس آف یور لائف. تو ان کے حساب سے یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر اور ان کی فیملی آئی تھی ان کے پاس اینڈ جب انہیں قرآن شریف یاد کرنا شروع کیا تو ان کا ان جنرل بھی تھوڑا میموری شارپن ہو گئی تھی. تو آئی وانٹ ٹو لرن دیٹ میتھڈ آف لرننگ دا قرآن اینڈ دیٹ از وائی اٹس ویری 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 امپورٹنٹ فار می ٹو بی ہیئر اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی تھینک فل. ثانیہ جزاک اللہ جو بھی اس ایفرٹ کو چلا رہے اللہ انہیں نیک جزا دے. I'm in much need. آمین آمین یا رب آمین. دیٹس سو ٹرو. میرے کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب بھی میں قرآن کو شروع کرتی ہوں اسٹارٹنگ کی کچھ آیتیں مجھے ڈیفیکلٹ لگتی ہیں کیونکہ اس وقت ذہن اس موڈ میں نہیں ہوتا. لائک ایک جگہ بیٹھ کے کنسنٹریشن سے یاد کرنا when was the last time we did that. تو وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک بار یہ لہر بن جاتی ہے دین دا نیکسٹ ورسز اٹ بیکمز ایزیئر. آئی تھنک آپ لوگ بھی یہ نوٹس کرتے ہوں گے. اور انشاءاللہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ڈوئنگ اٹ اس پہ تو ہم لوگ کا کافی رہے گا کہ I'll just share few things as well ابھی a bit after we finish this discussion. تو جزاک اللہ خیر. So Fabiha was joining from UK اور Hafsa is joining from Kashmir. Humaira, would you like to go next? السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا تو میں ممبئی سے ہوں اور آئی واز دیئر ان دا سورہ رحمان گروپ الحمد للہ. کافی بینیفیشیل بھی رہا جس طریقے سے ناٹ جسٹ میمورائزیشن بٹ ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی. سو آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ وے کیونکہ صرف درس تھوڑا سا مطلب ضرورت تو ہے درس کی لیکن کئی دفعہ تھوڑا پیسو ہو جاتا ہے تو ہم بھی کوتا ہو جاتے ہیں اس میں لرننگ اسپیس میں. سو آئی لائک دیٹ ایز ویل میمورائزیشن کے ساتھ.
अभी मैं सुन रही थी फबिहा और हफ्सा की बातें, और आई वाज आल्सो रियलाइजिंग कि वाकई ये शायद सिमिलर एक्सपीरियंस है अराउंड दैट। शैतान इतना गफलत में डालता है, मतलब सबसे पहले तो डिस्करेज ही हो जाते हैं कि हो ही नहीं पाएगा। जैसे आई स्टिल हैव दैट ब्लॉक विद इन मी, और पता नहीं क्यों और कब, शायद ये बचपन से डेवलप हुआ है कि सूर्य यासीन मुझसे नहीं याद हो पाने वाली है। तो जब हम लोगों का डिस्कशन हो भी रहा था सूर्य सिलेक्शन वाला, उसमें आई वाज नॉट वेरी मच प्रो सूर्य यासीन, बिकॉज मुझे लगता नहीं हो पाएगा। और अभी भी मेरी 10 आयतें हुई नहीं है। मैं सेशन अभी ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही मेंटर सायरा से पूछ रही थी, मेरी 6 आयतें हुई हैं, क्या मैं फिर भी ग्रुप ज्वाइन कर सकती हूँ? तो वो जो ब्लॉक है, it is just very difficult to work on it, but I also think कि अगर एक ग्रुप में जुड़ते हैं, जैसे हफ्सा ने अकाउंटेबिलिटी वाली बात कही, उससे अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ फिर encouragement भी मिलता है ना, when we see that other people are putting an effort, और याद हो रहा है तो शायद हमें भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कुछ, मतलब जितना आता है उससे ज़्यादा तो याद कर ही लेंगे, उतनी उम्मीद है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि पूरे सूर्य याद होगी, बिकॉज बहुत बड़ा गोल या एब्सोल्यूट गोल बनाने से भी इट इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। सो बट आई हम लोग लुक फॉरवर्ड। इंटेंशन जरूर कर सकते हैं हमारा, कि हम लोग इंटेंशन तो कर सकते हैं कि इंशाल्लाह पूरी याद करेंगे, एंड देन वील गिव आवर बेस्ट एंड सी वेयर इट गोस। या हाँ, वो भी है इंशाल्लाह। है ना? तो एक बार हम लोग को अपनी जुबान से लाइक एक इंटेंशन कर लेना चाहिए कि यार द आइडिया इज कि आई आई विल मेमोराइज होल ऑफ इट इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। या एंड मुझे अफसा की एक बात याद आई कि वो कह रही थी कारिया, कौन सा ऐप है? द ऐप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज QARIAH, कारिया ऐप। उसमें विमेन रिसाइटर्स हैं और उसमें बहुत सारे मतलब नेशनैलिटीज की हैं, सो यू कैन फाइंड द वन विच सूट्स यू। तो मैंने 4-6 सुनी थी और उसके बाद मुझे मरियम अमीर का लगा, तो आई डिसाइडेड कि मैं वो वाला फॉलो करूंगी। तो आई थिंक हम लोग सबको, क्योंकि वो ऐप भी है, इन जनरल वो ऐप जो है वो women रिसाइटर्स को प्रमोट करते हैं, तो वी शुड डाउनलोड इट एंड वी शुड हैव इट इन आवर फोन, एंड उसी से अगर हम लोग रोज सुनना शुरू करें, सो दैट विल हेल्प इंशाल्लाह। So Aisha, would you like to go next? Yes, absolutely. Assalamu alaikum, everyone. Firstly, big thank you to Sanya and Saira Aunty for this initiative. Honestly, it's a big help. So the motivation is only a single thing that I have right now is to anchor everything about my life uh, in the way of Islam. You know, so whatever matlab it's a journey, it's a work in progress, but I'm working on uh, how do I eat, how do I my daytime is around what namaz timings or not. So this came, and I'm working on myself on one word called surrender. So when this initiative came, it was very obvious that I would want to be a part. And life is very hectic at the moment. My sister's wedding is on. Plus, I went into a new job, new city again. So, but it was very clear कि नहीं करना है. मतलब there's no two ways to it. So, inshallah होगा भी ज़रूर. So the first, I was able to learn the first 5 ayahs on a flight because that was the only time I got properly where I could have no distractions and learn. Still struggling with the next five, but thank God, I was still allowed to be a part of this group. So, wo bhi inshallah, I want to learn it very soon, probably in the next 1 week. Ek din I have to take. I don't know how will I manage. I have to do it. So yeah, I think this is what we have to cover. Sanya, anything else? I'm living No, in no, no. Bombay. I'm living Yeah. in Bombay, yeah. And I'm Bombay. working for a company called No Broker. I am regionally handling the entire West region for their sales. That's it. So that's my Like, role. it's just very motivating to hear that there's so much going on. Your only sister is getting married, and you still are Yes. very much motivated. So Yeah, that's absolutely. really Zero awesome. questions on this. And I will meet Humaira. You set me up as a buddy with Humaira only because she's also in Bombay. Yeah. We'll definitely try and Inshallah. work out something. Yeah, I'm supposed to meet her. Still haven't met her, but inshallah we'll do something. Okay.
So, ٹھیک ہے. اور کوئی جو کمنٹ کیا ہے سورہ رحمان یا کرنا چاہتا ہے ابھی، کیا وہ اپنا انٹروڈکشن دینا چاہتے ہیں؟ I'll just wait for 30 seconds اگر اور we'll go ahead. I think Noor wants to commit. نہیں there are enough people الحمدللہ. بٹ No, اگر I'm کوئی saying اور I can اپنا hear انٹروڈکشن Noor کرنا چاہ behind رہا you. ہے تو یا نور بول رہی ہے. Yeah, she wants to commit. Oh, Noor wants to come. I Yeah. heard no one wants to. No, I said Noor wants to commit. That's why she's Noor trying to wants talk. to come. Sanya, did you ask Surya Rahman? Yeah, no, it's Yasin. I think by accident Sania said اچھا اچھا Surya I thought Rahman. ایک Haan. parallel group ہے تو میں Uh-huh. بہت زیادہ ambitious feel کر رہی تھی. نہیں سورہ رحمان ہم لوگ نے 2024 میں کیا تھا. تو شاید میرے منہ سے نکل گیا سورہ رحمان. مینٹر سائڈ آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا انمیوٹ ہے. نہیں ہم لوگوں کا سن رہے ہیں اور اس کے بعد بھی بہت سارے نام ہیں نا تو وہ لوگ بھی اپنا بتائیں. ہاں اگر آپ بتائیں تو بتائیں. آگے بھی بڑھنا ہے کیونکہ صرف انٹروڈکشنس میں سیشن اینڈ کرنا ہے. نہیں تو ہم تو لوگ کا جسٹ یہ مطلب ہے نا کہ کسی کو کیا پریشانی آ رہی ہے تو ابھی بہت سارے نام ہیں نا. ٹھیک ہے. اریبا لبینہ نہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ہم لوگ نے یہ سیشنز اوپن رکھے ہیں کہ اس سے سننے کے لیے بھی جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو ڈسکشن کرنے والے ہیں نا سورہ یاسین پہ. تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ کمٹمنٹ ہو ٹو میمورائز. اریبا نے تو سنایا ہے. اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی yes, I want to commit of course to memorize. Actually, what happened, I started this memorization of Surah Yasin 2 years ago actually when I was trying to memorize Surah Al-Mulk. So Surah Mulk was alhamdulillah easy for me comparatively to memorize. What happened, I started memorization parallelly both the surahs. I was always mixing up, like I was memorizing Surah Yasin in the morning and Surah Mulk at the night time. So I managed, alhamdulillah, to memorize Surah Mulk. But when it came to Yasin, I tried and tried. And after 11th ayah, the first ruku, I always, like, something happened and I wasn't able to move forward. So it always remained till there. And 2 years went by. And then when I saw this, I thought, inshallah, this time I'll do it, inshallah. So let's see. انشاءاللہ انشاءاللہ. آئی تھنک دیر از سم لائک ہوتا ہے نا کہ ایک اسپیشل آبسٹیکل اینڈ دین یو کراس دیٹ اینڈ دین انشاءاللہ دیر از اے لاٹ آف ریوارڈ. سو مے بی دیر از سم تھنگ ایٹ آیا 10 or 11 in Surah Yasin which we all have to cross like we do it Yes, in other things in our lives. Yeah, yes. yeah. Noor is so funny, very funny. تو جزاک اللہ خیر. سمرین اور رخسار کیونکہ آپ لوگ بھی جڑنے کو کہہ رہی ہیں تو آپ لوگ بھی اپنا انٹروڈکشن پلیز دے دیجیے اور اپنا موٹیویشن بتا دیجیے. اور اگر کچھ ابھی اسپیسیفک اسٹرگل جیسے سب لوگ شیئر کرنا ہے بیکاز اسٹرگل شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سالیڈیرٹی بھی ہوتی ہے اینڈ دین پھر ایک موٹیویشن بھی آتا ہے کہ ہاں بھائی سب لوگ کر رہے ہیں تو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سمرین وڈ یو لائک ٹو گو نیکسٹ؟ Assalamu alaikum. My points are actually covered by most of you all, like, whether it is the whole word surrender, or whether it is about, becoming better in namaz by including surahs like Surah Yasin into it. So, that's my motivation, just to become better. And get my namaz better. I am unable to frame my words rightly, and whatever I'm speaking is just from the top of my mind. One challenge is, yes, I wasn't able to listen to Karya as you had suggested last time. All I did was, bar repeat kar rahe the. اور خود سے ہی ریپیٹ کر کے وہ میمورائز کرنے کی کوشش تھی. کیونکہ آئی تھنک couple of years back I used to do Surah Yasin ka recitation after Fajr. Is because of that I think وہ تھوڑا آسان گیا the first
10. But when I'll send that recording, I'll realize, I'll see if I've properly memorized it or not, because mujhe aisa lag raha hai ki I have memorized it, but maybe I've not. But yeah, the first 10 were fine. Yeah, I think my motivation is covered up by all of y'all. जो points आप लोग ने already बोले हैं. And these are my challenges. The fact that I haven't heard Karya as much as I used to do when I was doing Surah Rahman ka memorization. Surah Rahman memorization surprised me, but yes, towards the end, wo chhoot gaya. Like, I think the last 5 or 10 verses I left it. I never managed to do it, although I thought I'll do it on my own. So I think joining a group to memorize will be a good start for this year, inshallah. Inshallah, inshallah. Like starting our year with the right intention, with the right mindset, and with the right group of people who motivate each other to Bilkul. surrender to Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Rukhsar, would you like to? आप जाना चाहेंगे? तब इंग्लिश में जा रहा है कॉन्वर्सेशन. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, एक्चुअली मैंने बस ग्रुप में देखा था कि सूरह यासीन का दर्स चल रहा है, मेमोराइजेशन है, तो एंड आई रिसाइट सूरह यासीन इन फज्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो मुझे लगा कि इस बहाने याद हो जाएगा, और थोड़ा तो मुझे मतलब याद था स्टार्टिंग का अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़ी सी आए थे, 2-4 ही, ज़्यादा तो नहीं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो 8 आया ऑलमोस्ट याद हो गई है. तो मैंने सोचा कि इसी बहाने पूरी ही हिफ्ज़ हो जाएगी इंशाल्लाह. So, and it's really nice to learn surahs along with other sisters, and I really love being a part of this group. मतलब हम लोग books भी पढ़ रहे हैं साथ में अल्हम्दुलिल्लाह. That's really nice. And मुझे तो शुरू से ऐसा रहा था कि दीनी sisterhood का part बनना था, and अल्हम्दुलिल्लाह recently I got this group and last year, and अल्हम्दुलिल्लाह it's really nice. And अभी तो मैंने कार्या का नहीं सुना क्योंकि आई हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप मेमोराइजेशन वाला, बट इंशाल्लाह आई विल बी इन दैट ग्रुप, और साथ साथ मेमोराइजेशन हो जाएगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी इंशाल्लाह. एंड इंशाल्लाह, आई इंशाल्लाह. पुट अप इन अब दिल्ली. या आई पुट अप इन इट्स दिल्ली. जस्ट कि इट्स सो अमेजिंग कि एटलीस्ट 2-3 लोग ने बोल दिया है कि वो फजर की नमाज के बाद पढ़ती हैं. कितना खूबसूरत प्रैक्टिस है. अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता करे. मतलब वाओ, हाउ डू यू डू इट? लाइक हाउ डू यू लाइक जस्ट लाइक नमाज होने के बाद यू सिट एंड यू फिनिश द होल ऑफ सूरह यासीन एवरी डे? जी, जी, जी. अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ अब तो टाइम थोड़ा हो गया, मतलब मैं पहले पढ़ती थी, फिर नहीं पढ़ती थी. लेकिन अब आई हैव लाइक मेड इट बाय हार्ट कि अब तो करना ही है, रोज़ाना ही करना है इंशाल्लाह फज्र के बाद, सुभान क्योंकि कोई अल्लाह. और टाइम रहता नहीं है. एंड मे बी मेमोराइज़ेशन से आपके लिए भी ईज़ी हो जाए इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. मतलब मेरा बहुत लॉन्ग टर्म ये रहा है कि हाँ, फजर के बाद सूरह पढ़नी है, बट या फजर भी कंसिस्टेंट नहीं होती है, अल्लाह माफ करे. तो इंशाल्लाह मे बी दिस विल मोटिवेट मी. या इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. Shania, वो इंशाल्लाह. पढ़ते ना, it becomes so हम्म. smooth कि initially maybe आपको ज़्यादा time लगे, but then but then पढ़ते पढ़ते if you keep it on every day, वो quite fluent हो जाते हैं, and then it becomes very smooth, I think. Like जी. you इनिशियली will, आई यूज्ड टू इंशाल्लाह. रिसाइट इन 30 मिनट्स. अब तो 7-8 मिनट्स में हो जाता है yeah, अल्हम्दुलिल्लाह. exactly, 10 minutes वाओ, दैट्स में जी, हो सुपर. जाएगा वो. अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह. Alhamdulillah. हम्म. असल ओके. में ना ये वाली जो बात है कि लोग सूरह यासीन पढ़ते हैं, पहले जमाने में ना ज्यादातर लोग पंसूरह के नाम पे पूरा पढ़ते थे. फिर बाद में ये हुआ कि ये बड़ी बिद्दत है, बड़ी बिद्दत है, इसलिए लोग ने क्या किया, छोड़ना शुरू कर दिया. अब उसकी वजह Correct. से उससे एक फायदा ये तो बहुत होता था कि चूंकि वो हर जुमा पढ़ रहे हैं, हर फजर में भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को हाँ. एक ये था कि हर फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ लेने से पूरे दिन की हिफाजत होती है. और फिर लेकिन अब एक तरह का ये क्या चल गया है कि मतलब कि अब जब लोगों ने कहा बिद्दत है, ये है, वो है, इस पर तबसरा Correct. होने लगा, तो अब आदमी ना इधर कर रहा ना उधर कर रहा. Correct. So true. वो जो आप पढ़ लेते थे तो उससे एक फायदा होता था. लेकिन अब जो True. सख्ती जो इस तरह की आ गई है ना कि नहीं, ये एकदम बॉर्डर लाइन बना दिया गया ना, साबित True. करो, ये करो, वो करो, उससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ.
بالकुल अभी बहुत सही बोला जब है। Yeah. जब हमने ये मतलब इसके ऊपर सर्च कर रहे थे कि ये सूरह यासीन बचपन से सुनते आए हैं और लोग उसको पढ़ते हैं, तो बहुत सारे मतलब उसको पढ़ने के बाद तो कुछ लोग जो अहले हदीस के भी हैं वो ये बात कहते हैं कि ये इससे साबित है तो कि अगर आपको रात में भी, बल्कि वो ये भी कहते हैं रात में अगर आप सुबह कहीं जाने वाले हैं तो आप रात में पढ़ लें, वो दिन भर आपकी हिफाजत करता है। तो मुख्तलिफ राय आती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी सही होता है। उसके बाद ये जो था मौता के बाद में पढ़ने का, कि जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई बहुत नज़ा के हाल में है, दम नहीं निकल रहा है, बहुत तकलीफ है, उस वक्त सूरह यासीन, तो हम लोग के दिल में ये आता था कि सूरह यासीन याद कर लें, क्योंकि उस वक्त जब कभी अपनों को बहुत तकलीफ में देखे तो आदमी को कहते हैं कि उनको मतलब कि अल्लाह की तरफ रागिब करने के लिए और उनकी रूह जो है कम से कम ईमान पे और इस्लाम पे निकले, कि लोग कहते सूरह यासीन पढ़ने लगो, उससे आसानी होगी। तो बहुत रिसर्च के बाद हमने ये भी देखा कि ये अभी इसमें लिखा हुआ था कि अबू दाऊद की एक रवायत है जो हसन दर्जे तक आती है, तो उसमें ये कहा गया कि अपने मौता के सामने पढ़ो। तो मौता का मतलब ये नहीं है कि आप कब्रिस्तान में जाके पढ़ें या वहां पढ़ें, लेकिन जब एक बंदा बहुत जानकुनी के हालत में है, कितने तरह से अल्लाह ताला मतलब रूह कब्ज करता है, कभी कभी बहुत टाइम लगता है, कभी बहुत तकलीफ में होता है, तो उस वक्त आपको सूरह यासीन पढ़ने की इस तरह की जो मतलब अबू दाऊद की जो है रवायत, वो हसन दर्जे पे आई है कि पढ़ना चाहिए, ताकि वो एक तो तकलीफ का हालत मतलब तकलीफ के हाल में वो बंदा है, नज़ा की हालत में है, और वो फरिश्तों को भी देख रहा है, तो उस वक्त उसको मतलब के अल्लाह की जात पे और इस चीज पे उसका जो लास्ट जो दम निकले वो कम से कम इस पे निकले, कलमे पे निकले या इस तरह के, इसलिए भी जरूरी है। लेकिन लेकिन जज़ाकल्लाह ये खैर। सब चीजों से ना बहुत कुछ खराबी भी हुई। अब हम लोग भी डर जाते हैं ट्रू, आजकल सही। कि जो अच्छी चीजें भी थी, तो पुराने जमाने में जैसे लोग घर में जुमा के दिन अब सूरह अच्छा, कहफ ये तो पढ़ते बताएं हैं। कि आप क्या आप सूरह यासीन याद कर रहे हैं हम लोग के साथ? मैं तो सारा हाँ याद कर रहे हैं। तो पिछले हमको बहुत असल सारे में लोगों थोड़ा का सा एडेड एडवांटेज है कि उनको पहले से नहीं, ही हाँ 10-20 आयत याद है, तो वो हाँ उनकी ठीक, क्लैरिटी होना चाहिए कि किनको पहले से याद हमको है। 30 आयत ये नहीं याद कि है, बस मगर फौरन सुनाते जा रहे हैं और फिर हम लोग को लग रहा है अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन देखिए दर्द ने सूरह यासीन कह तो दिया गया, लेकिन अभी सब लोगों की बात सुन के हमको इस बात का बहुत अंदाजा हुआ कि या अल्लाह, ये खौफ तो हर इंसान के है कि 80 आयतें पूरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम ये सब लोगों से कहना चाहते हैं जो लोग अभी नए याद करना शुरू किए, अगर आप 10 भी याद कर रहे हैं तो बहुत है, इसलिए बहुत है कि चूंकि हिम्मत की, और अल्लाह ताला उसका बहुत अजर देगा। और हमने डॉक्टर सरार अहमद के का सुना था कि हाफिज होता है ना, जैसे आप कोई भी चीज हिफ्स कर रहे हैं, कुरान आजकल लोग हाफिज कहलाते हैं, और हाफिज के बहुत सारी चीजें हैं, फजीलत हैं कि बहुत कि आप कुरान पढ़ते जाएं और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ते जाएं। और लोग ये कहते हैं कि एक हाफिज जो है वो साथ मतलब अपने खानदान के लोगों को कराएगा। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि मतलब कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि हिफ्स करना जो है वो नफिल है, लेकिन कुरान को समझना वो फर्ज है, आप बताइए। तो उन्होंने जो जवाब दिया कि ये बात में बहुत सच्चाई है। अगर हम कोई भी मतलब रसूल सल्लम के जमाने में हाफिज किसको कहते थे? जिनके जिनके जहन में हिफ्ज होता था कुरान, और जिनके दिल में और दिमाग में उसकी मीनिंग होती थी, और जिनके किरदार में उसका अमल होता था। तो खाली अगर हम हिफ्ज कर लें तो भी अल्लाह ताला सवाब तो देगा, लेकिन मेन चीज क्या होती है? अमल। तो कम से कम हम लोग पूरी याद करें या ना करें, लेकिन जब सब लोग जुड़ेंगे या सब लोगों ने हिम्मत किया है, तो एक चीज पे डिस्कशन होगा और पूरी याद समझेंगे। करेंगे इंशाल्लाह। नहीं समझेंगे ना, तो वो भी बहुत हम्म, बड़ी बात है कि बिल्कुल जब हम बिल्कुल समझेंगे तो बिल्कुल। अमल करने की कोशिश करेंगे। हर का जहन अल्लाह एक तरह ताला का नहीं होता। अल्लाह ताला अभी हैज हम देख चोजन रहे अस हैं, हाँ, इन सम हम वेज। तो आयशा के हम जहन लोग पे वी आर द मतलब चोजन हैरत है पीपल इंशाल्लाह। कि एरोप्लेन में याद कर ली, और वो कह रही है जो तो हम हफ्सा कह रही है इस तरह से, तो हम सोच रहे या अल्लाह कितने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे कि उनको आधा घंटा मौका मिल रहा याद कर ले। हमने अपनी जिंदगी आधी बिता दी, तो बहुत मुश्किल से ये शायद 30 सूरह याद किया, वो भी बहुत सही नहीं, सही तलफ्फुज के साथ नहीं। तो ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला किसी को जल्दी याद करा दे, किसी को देर। लेकिन
इरादा अल्लाह ताला देखेगा नियत, नियत और नियत मेहनत। ने हाँ बस, क्योंकि ये भी हदीस है कि जो लोग बहुत अटक अटक के पढ़ते हैं, हम ये नसरीन के बारे में कह रहे हैं, हम ये देखते हैं उनको कितनी मेहनत पड़ रही है, और इस बार भी वो हमको सूरह यासीन की 10 है। हालांकि तलफ्फुज जाहिर है कि जब एक आदमी की उम्र हो जाती तो, लेकिन वो फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, तो हम सोचते हैं कि कितना अज्र मिलेगा। हम लोग को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मतलब कि सवाब देने वाला अल्लाह है, नियत देखने वाला अल्लाह है, हम लोग लोगों के दिलों को नहीं जानते। लेकिन जो लोग इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं सब लोग, वो हम लोग की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इसीलिए सहाबा जब भी मिलते थे तो वल असर सुनाते थे कि जमाने की कसम इंसान बड़े खसारे में, सिवाय उन लोगों की जो नेक अमल करें और एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन करे। तो हम लोगों का हाल भी वही है कि ये जो ग्रुप है एक दूसरे का सहारा बनेगा और हिम्मत दिलाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ अल्फाज मेंटर तलत से भी सुन लेते हैं, और उसके बाद हम एक वर्कशीट बनाए कि हम लोग किस तरह से याद कर सकते हैं, तो हम उसमें जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इतनी देर से हमने सुना सूरह यासीन के बारे में, तो मेरे दिल में भी जो है वो बयान कर देते हैं कि सूरह यासीन के बारे में बचपन से हम बस ये सुनते आ रहे हैं कि फजीलत है, बहुत फजीलत है इसमें, और अपने मुर्दों में पढ़ा करो, और ये कुरान का दिल है, और इसको कुरान का दिल कहा गया है। तो यही बहुत बड़ी बात हो गई कि ये कुरान का दिल है ये। इसके बारे में अगर कोई इससे फायदा उठाना चाहे इस सूरे से, तो दिल सबसे बड़ी चीज इंसान के जिस्म में, दिल सबसे बड़ी चीज होती है। दिल जिंदा है तो इंसान जिंदा है। तो इसमें इसका जिस तरीके से सूरह यासीन का इस्तेमाल किया गया है, उससे मेरा उससे मेरा दिल या उससे मेरे ख्यालात मिलते नहीं थे शुरू से। इसलिए हम इस सूरे से दूर रहे, और जो जो सूरे हमने पढ़ा और जिसमें हमको माने बहुत अच्छे लगे और लग रहा था कि वो दिल पर बहुत ज्यादा असर हो रहे हैं, वो हमको याद करने में बहुत आसानी हुई। इसको जब याद करने की कोशिश किया, थोड़ी सी मुश्किल भी पेश आई। अब इंशाल्लाह सबका साथ मिला है तो याद कर जरूर कर डालेंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल जिस तरह से किया गया है उसके लिए सूरह आई नहीं थी। जब हम लोग कहीं किसी मरने में गए, कुरान खानी में एक दो सिपारे पढ़े, उसके बाद हाथ में एक सूरह यासीन पकड़ा दी गई, इसको खत्म कर डालो। और लिख लिख के कितने हुए, गिन गिन के, अच्छा 400 भी है, 500, 1000 सूरह यासीन ओके, और लिख के एक पर्चे में शायद कब्र में रख भी दिया जाता है शायद, मगर लिखते थे लोग पूछ पूछ के। तो उसके बाद जब भी इसको हमने पढ़ने की कोशिश की थी पहले, तो हमको पता नहीं क्यों जो दूसरी सूरों में मिलता था इसके अंदर वो चीज मिल नहीं पाती थी। लेकिन इस बार जब हमने याद करने के लिए फिर एक बार इसमें कोशिश की कि इसको समझने के लिए, कि याद करने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी याद करना चाहता है पहले इसको समझे। समझने में खूब वक्त तो दुनिया ने काफी दिया है, बहुत लंबा वक्त है। तो उससे पहले जब 10-10 आयतें कोई भी ये याद करना चाहता है, उससे पहले इसको समझे और उसकी एक एक लफ्ज पर गौर करे कि अल्लाह ताला इसमें क्या कहता है। अगर समझ समझने की कोशिश करेंगे तो वो मिल जाएगा अल्लाह का पैगाम। अल्लाह की हर आयत अपने अंदर इतना ज्यादा असर रखती है कि बस उसके लिए एक दिल चाहिए, एक कोशिश चाहिए, एक उसकी तरफ एक दौड़ चाहिए। तो जो दौड़ और कोशिश के साथ इसके अंदर की पहले ही आयत में अगर गौर कर लेगा, रूफ मुक़द्दस से छोड़ के जो पहली आयत है कि, तो अगर उसी पर कोई गौर कर लेगा तो उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये कुरान क्या है, कुरान की कसम अल्लाह ताला ने खाई है जो हिकमत वाली है, उसको वो मिल जाएगा। तो इसमें तो मिलने के लिए तो दिल इसीलिए कहा गया है कि इसमें सबसे ज्यादा तौहीद पर जोर दिया गया है। तौहीद माने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। और शिर्क एक ऐसा बड़ा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी गुनाह होगा तो अल्लाह ताला माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेंगे। तो चूंकि इसके अंदर शिर्क की नफी है और तौहीद पर जोर है, इसलिए इसको कुरान का दिल कहा गया है। तो बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन
سب ضرور اس پر غور کریں اس کے اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے، کن کی مثال دے رہا ہے، کس کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ سورہ تو مطلب یہ ہم تو اپنے گھر میں بھی سنتے تھے، اس کی ایک آیت ہے کہیں پر کہ نمبر یاد نہیں ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو جیسی جب کوئی بیمار ہوتا تھا، جیسے میرے بھائی ایک دفعہ بیمار پڑ گئے تو میری امی رات بھر یہ آیت کو دہراتی رہیں، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس سے پہلے ہم کو معلوم بھی نہیں تھی یہ بات کہ یہ آیت جو ہے یہ کس سورے کی ہے۔ تو پھر ہم نے جب اس پر دیکھا کہ آخر یہ کیا پڑھ رہی ہیں، کیوں پڑھ رہی ہیں، تو اس کے معنی پر غور کیا تو دیکھا کہ بہت اچھا لگا۔ تو بس معنی پر غور کرنا ہے، جتنے لوگ بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب سے یہی میرا کہنا ہے کہ اگر معنی پر غور کر لیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا یاد کرنا انشاءاللہ۔ اور بس اور کیا کہیں؟ نہیں کنٹینیو کریے میم، آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملے گا تو تم لوگ اگر یہ 20 آیتیں ایک ساتھ نہیں دیکھے اور 10 آیتیں اگر کبھی ڈسکشن ہوا 10 آیتوں پر، تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس کے معنی سمجھانے کی اور اس کی گرامر سمجھانے کی۔ گرامر اور معنی جب دونوں چیزیں ملا کر سمجھی پڑھی جاتی ہیں تو اثر بہت آتا ہے دل پر قرآن کا۔ پھر واقعی تو پھر وہ قرآن جو ابھی سارا نے کہا نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جتنے صحابہ تھے ان کو یاد تھا، تو ان کو یاد کیا کیوں تھا؟ کیونکہ ان کی اپنی زبان بھی وہی تھی، اور ایک وہ نبی کے زبان سے نکل کر ان کے دلوں تک وہ بات پہنچ رہی تھی، اور بالکل تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے اعمال میں بھی وہ دکھ جاتا تھا۔ اور ہم لوگ ابھی تک ہم کو ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہی سورہ ہے، سورہ یاسین سب سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ لیکن کیا آج تک اس سورہ نے کسی کو بدلا ہے، کسی کا دل بدل دیا ہے؟ ہم کو تو نہیں لگا، ہم کو تو فیل نہیں ہوا۔ لیکن اگر پھر بھی ہم کہیں گے اگر جو معنی اور گرامر کے ساتھ اس کو پڑھے گا اس کا دل بدلے گا۔ اصل میں وہ زندہ کے لیے آئی تھی، لوگ صرف مرنے کے بعد پڑھتے ہیں، ہاں میں نے نزا مرنے کے کے عالم تک کے لیے آئی یا تھی کہ مردے آپ پر پڑھتے ہیں۔ اب مردے کی بس جان کنی کا عالم ہے، اور کوئی آدمی عربی میں اس کے سامنے جو ریپیٹ کرے گا نہیں، مطلب تو وہاں تک پڑھنے کے لیے آئی تھی کہ جب تک انسان زندہ ہے آدمی سنا دے، لیکن اب ہو گئی صرف مردوں کے لیے، اسی لیے وہ اس طرح سے بنا لیا، معنی بھی نہیں سمجھتے۔ تو قرآن معنی صرف سمجھنا سمجھنے بہت کے لیے، ضروری۔ قرآن صرف سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ ضرور یاد کیا جائے، یاد کرنے سے دل کے اندر آ جائے گا، جسم کے اندر آ جائے گا۔ اور چونکہ جب ہم نماز میں پڑھیں گے تو ظاہر اب تو غور کرنے کا والا وقت آ گیا، اب تو پہلے والا زمانہ نہیں ہے نا کہ کوئی بات سمجھنا بہت مشکل ہو۔ ابھی تو جس قدر عربی کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے، تو بھی اگر ہم لوگ جب نماز میں پڑھیں گے تو واقعی ہمارے دل بدلیں گے اور ہمارے اعمال بدلیں گے انشاءاللہ۔ تو اتنا ہی کہنا تھا، تو کبھی اگر ہو تو کم سے کم جیسے 5 آیتیں کبھی ایکچولی ہماری یا 10 آئیڈیا آیتیں۔ جو ہے منٹل ہاں کلر، ہمارا جو ہاں آئیڈیا ہے وہ 10 آیت ہی ایک مہینے میں 10 آیت کرنے کا ہے، ہاں لیکن کیونکہ ہم لوگ نے ایسا پریپریٹری کیونکہ شروع کرنا تھا اور 10 آیت سب کو یاد کرنا تھا، اور اگر ہم لوگ ہر منتھ ڈیوائڈ کریں اس لیے صرف پہلے مہینے 1 to 20 آیت کر رہے تھے۔ اگین ابھی بھی ہم لوگ ریڈیوس کر سکتے ہیں کیونکہ آج ہم لوگ کا 20 آیت نہیں ہونے والا ڈسکشن، ہاں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آئیڈیا یہی ہے کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ چلیں، یاد کرتے کرتے چلیں، سمجھتے سمجھتے چلیں۔ صحیح۔ اور دوسری چیز کہ ایک جو درس موڈ پہ ڈسکشن ہوتا ہے، اگر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو وہ بینیفیشل لگتا ہو سمجھنے کے لیے، تو اسی لیے پریپریٹری فیز میں ہی وہ ہم لوگ نے فنش کر دیا، اور اس کو اپلوڈڈ بھی ہے رضی آباد جی کا۔ اگر کسی کو پورے سورہ یاسین کا درس سننا ہے تو وہ مسلم وومن اسٹڈی سرکل کے یوٹیوب چینل میں ہم لوگ لاسٹ دسمبر کے منتھ میں یہی کیے ہیں، 3 سیشنز میں وہ کمپلیٹ ہے، ایک سیشن آپ سن سکتے ہیں۔ تو درس مطلب اس کا ایکسپلینیشن تفسیر ہے، یہاں پہ ہم لوگ جو کرنے والے ہیں وہ تدبر، تو اس سے ایک سٹیپ آگے انشاءاللہ۔ تو بیفور وی اسٹارٹ ہم 10 منٹ لیں گے، اور جو ٹیکنیک ہے جس سے آپ کو سورہ یاسین کا حفظ کرنا آسان ہو جائے گا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل یہ میرے لیے بھی یہ ریویژن میں نے یہ بنائی تھی ورک شیٹ سورہ رحمان کے لیے، بٹ آئی تھنک یہ اتنی ہی ریلیونٹ ہے سورہ یاسین کے لیے بھی۔ جس طرح سے مما نے ابھی ایمفیسائز کیا کہ معنی سمجھو، معنی سمجھو، معنی سمجھو، کب کیوں ریویل ہوئی تھی، کیا کانٹیکس تھا،
اور اس ایک اوور آل کانٹیکس آ جائے گا تو اس کی بہت آسانی ہوگی. تو اس کا جو لنک ہے، جو اوور آل سورہ کے جو معنی ہے، تفسیر ہے، وہ پرسنل ہم آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں. وہ ہم لوگ کو یوٹیوب میں اپلوڈڈ ہے، رضیہ باجی نے دیا تھا، ہم لوگوں نے ریکارڈ کر دیا ہے. بہت اچھا درس ہے. دوسرا، ہم لوگ کو اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ ہم لوگ پوری سورہ یاسین دن بھر میں ایک بار سنیں گے وقت نکال کے. اب وہ سننا ہے، وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے ایڈ فری قرآن ایپس ہیں، اور اگر آپ کو سجیشنز چاہیے تو اگین آئی پوسٹ دیٹ. یہ ورک شیٹ بھی آپ کو دے دیں گے اور وہ پوسٹ بھی کر دیں گے. آپ لوگ سب سے گزارش ہے کہ آپ قاریہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں فیمیل ریسائٹرز ہیں الگ الگ کانٹیننٹ سے، اور ان کو سنیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم لوگ وی آر سو یوز ٹو کہ ہم آدمی کی آواز سے ہی ہمیشہ قرآن سنیں. اٹ ول بی اے ویلکم چینج کہ آپ جیسی کوئی ہیں جو پڑھ رہی ہیں. پورے سورہ ایک، آپ ایسا نہیں سوچنا کہ آپ لاسٹ ڈے بیٹھ کے پوری یاد کر لو گے، ایسا نہیں ہونے والا. اسی لیے ہم لوگ 6 months میں اس کو ڈیوائڈ کیے ہیں. لیٹس بریک اٹ ڈاؤن انٹو اسمال پارٹس. اور یہ اسمال پارٹس وی آر ڈیوائڈنگ اٹ لائک ہم آپ لوگوں کے لیے ڈیوائڈ کرنے والے ہیں. لائک ہم لوگ مل کے سب 10 10 آیت ہر مہینے کرنے والے ہیں. جب آپ سورہ سن رہے ہیں، آپ پاز کر کے آپ اسی طرح سے ریپیٹ کریے. ریپیٹ آفٹر دا ریسائٹر. جتنا آپ ریپیٹ کریے گا اتنا پروننسیشن، میمورائزیشن آپ کا اسٹرانگ ہوگا. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک دن میں آپ 10 آیت یاد کر لیں اور پھر اگلے 2 دن تک آپ کچھ نہ کریں، پھر تیسرے دن آپ کر لیں. یہ کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے کہ ہم ایک آیت چلیے ہر دن یاد کریں گے تو 2 ویک میں 12 آیت. عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب آپ نیک کام کر رہے ہو نا تو اسے ماڈریٹلی کرو، سنسیئرلی کرو، پراپرلی کرو. تو ایک دن میں بیٹھ کے یہ سوچنا کہ میں پورا کر لوں، دیٹ از ناٹ دا وے. آپ کو you have to divide it, you have to take accountability, you have to review it regularly. تو ریویو کیسے کرنا ہے؟ جتنا بھی آپ نے یاد کیا، چلیے آپ نے ابھی 10 آیتوں سے شروع کیا یا 5 آیتوں سے شروع کیا، تو وہ آپ کی نماز کا حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن اور نماز از انٹرلنکڈ، رائٹ؟ تو آپ ایک وقت کی نماز کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہر دن عشاء میں یہی پڑھوں گی، یا ہر دن اس وقت میں یہ پڑھوں گی فار کنسسٹنسی. اینڈ لاسٹ، گروپ کا حصہ رہیے، کوئی بھی گروپ کا حصہ رہیے جو میمورائزیشن کر رہا ہو. اور اگر آپ کو اسپیسیفک، یہ بہت اوپن گروپ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے گروپس ہوتے ہیں جو بہت فکسڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ میمورائز کر کے نہیں دیا تو آپ کو گروپ سے نکال دیں گے یا کچھ کریں گے. ہمارا یہ بالکل بھی ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، اور یہ موڈ آف آپریشن بھی نہیں ہے. ہم لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت ساری انگیجمنٹس ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کر پائیں. بٹ اٹس آل رائٹ، اٹس آل رائٹ. آپ نے جتنا کیا ہے اتنا ہی کافی ہے. آپ کو 1-on-1 مینٹرشپ سپورٹ ملے گا. آپ مینٹر طلب کو آپ میسج کر سکتے ہیں. آپ کو عربک میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، پروننسیشن میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، انہوں نے جسٹ ابھی وہ جو بات کر رہی تھی. پھر مینٹر شاہدہ جو ہے وہ تلفظ میں ایکسپرٹ ہیں، آپ ان کو بھی پرسنلی بھی میسج کر سکتے ہیں اور گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیے ورک شیٹ بنا سکتے ہیں. کیا ہم نے ہر دن سنا ہے؟ کیا ہم نے واپس دہرایا ہے سننے کے بعد؟ کیا ہم نے نماز میں پڑھا ہے؟ ویک 1 میں نے کتنا یاد کیا، ویک 2، ویک 3، ویک 4. اپنے منتھ کو بھی آپ ویکس میں ڈیوائڈ کریں، اور اس حساب سے انشاءاللہ کرنے سے ہو جائے گا. ڈیڈیکیشن، نیت ہونی چاہیے، بٹ ایفرٹ بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ وہی دیکھتا ہے، اینڈ یو آر اکاؤنٹیبل ٹو اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اینڈ دس گروپ از دیئر ٹو موٹیویٹ یو. تو چھوٹے چھوٹے سب ڈویژن کرتے ہیں اینڈ لیٹس گو آن. تو ابھی آلریڈی ہم لوگ کے انٹروڈکشنز میں ہی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بچا ہے، اور اس کے ساتھ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. بھلے ہی 5 آیت ہو، دیر از نو رش. بھلے ہی 5 آیت ہو، پر اس پہ اگر ایک اچھے طریقے سے ایک ڈسکشن ہو جائے، دیٹس مور دین انف. اور پھر ہم لوگ نیکسٹ ویک بھی مل سکتے ہیں. آپ لوگوں کے اس کے اوپر ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں شاید اس پہ ابھی اور ایمفیسائز کرنا ہے، تو لیٹس میٹ نیکسٹ ویک. all of that is fine. تو یہاں سے آئی تھنک مینٹر سائرہ جو ہے لے لیں گی، جو آیت بائی آیت ڈسکشن کو فیسلیٹیٹ کریں گے. تو آئی لیو ہیئر. سنیا،
पहले मिनट तलत क्या उसके वर्ड मीनिंग बताएं, या एक वर्ड हम लोग लें जैसे यासीन, और फिर सबसे पूछें कि आप यासीन के क्या मतलब लेते हैं। मेरा तो ऐसे ही था, सब लोग मतलब कुछ पढ़ के आए हैं कि नहीं आए। नहीं, सबसे ऐसे पूछना नहीं है, लेकिन अगर किसी को अपना इनपुट देना है तो आप बिल्कुल देना। ठीक है, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन। तो यासीन से क्या मुराद है? अगर कोई बोलना चाहे। ये हुर्फ मुक़त्तात में से हैं, जो कि हम देखते हैं बहुत सारी सूरतों में हैं। अल्फ़ाबेट्स हैं सिर्फ, और उसके माने जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने नहीं बताए हम लोगों को। ही जस्ट लेफ्ट सम मिस्ट्री फॉर अस उस तरीके से। मैं इनका तफसीर सुन रही थी डॉक्टर असरार अहमद की, तो वो कह रहे थे कि शायद हाँ, ही सेड दैट यासीन इज़ अ रेफरेंस टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि ताहा जो है वो भी अल्फ़ाबेट्स ही हैं, लेकिन ताहा ये कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करते हुए कहा है अल्लाह ताला ने। तो उसी तरीके से यासीन भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करते हुए कह रहा है अल्लाह ताला। हाँ, हमारा जो कह रही है ये सही है, लेकिन बहुत सारे मुफस्सिरीन ने यही कहा है कि शायद यही है। उस जमाने में असल में ये होता था ना कि जो अरबी शायरी और ये सारी चीजें बहुत मशहूर थी ना, तो अल्लाह ताला ने अपनी जो कुरान उतारी वो उन लोगों के हिसाब से उतारी ताकि वो उसका जवाब दे सके। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं कुरान में जिसको हुर्फ मुक़त्तात कहते हैं। हाँ, मुझे भी मतलब ये इतना मिस्टीरियस चीज है कि अल्लाह ताला ने कुछ वर्ड्स कुरान में रखे हैं जो जिसका माने वाजे, और कुछ वर्ड जो है जिनका बोला गया कि इतना उसके पीछे भी मत पड़ो, उसका माने सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला जानता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मतलब इसका पर्पस क्या था? जरूर इसमें जस्ट बोलने में ही कुछ ताकत होगी। मतलब why would Allah subhanahu wa ta'ala put it in the Quran if it's not benefiting us? So definitely ये जो words हैं बहुत powerful हैं, mysterious words, which I don't know, बहुत that mystery वाला अरबों element के and लिए that intrigue element is there, and then बहुत सारे लोग like alif lam mim kaf ha ya ain swad yasin noon. I definitely think कि इनमें कुछ there is something there. I हाँ, agree. ये अरबों अरबों के लिए जहाँ पे कुरान नाजिल हुई थी ना, क्योंकि वो लोग शेर शायरी के बहुत ज्यादा रसिया थे ना, इसलिए जो बाद में ये हुआ ना कि ये उन्होंने लिखा है, अल्लाह के रसूल खुद ही बोलते हैं कुछ नाजिल नहीं होता है, और फिर अल्लाह ने ये चैलेंज हुआ ना कि भाई अब तुम इस तरह के कोई भी एक आयत लेके आओ, और वो लोग नहीं ला सके। तो ये सारा उसी मतलब अल्लाह बेहतर जानता है, वहां के लोगों के लिए खास तौर पे था। मुझे ये ये explanation सही नहीं बैठ रहा। ये नहीं इस हाँ, हमने पढ़ा इसको। क्योंकि ये जो I आयत है agree. ये तो सबके लिए है, और Exactly. ये Yeah. एक डिवाइन सीक्रेट जैसा है, और या कोई Yeah. अटेंशन मतलब एक अटेंशन सबका आ जाता है कि भाई ये चीज क्या है। हाँ, अलिफ लाम मीम, मतलब Yeah. आप बोलोगे भी ना पढ़ने में सबका अटेंशन उस पे आ जाएगा। Hmm. इनका अरबों से क्या लेना देना, इनका तो सबसे Yeah. लेने देना है। I think इसमें uska जो it has to do explanation with something to do with sound waves, and वो जो sounds है उसका जो brain पे जो impact पड़ता है वो भी, because um I mean ये मैंने कोई और talk में scientific talk में सुना था कि ये लोग जो chanting करते हैं जो लोग मुंह से बोल रहे हैं उसका brain पे भी असर पड़ता है। तो I also feel कि maybe it is to do with that. Yeah, definitely अच्छा, some deeper spiritual perspective जी। मुझे एक बात ऐड करनी थी। जी, हम्म, अब मैं उस्ताद नौमान अली खान की तफसीर सुन रही थी, और मैंने अक्सर उनको ये मतलब ऐसे लफ्ज़ को, ऐसे वर्ड्स को बोलते हुए सुना है, मतलब इन लेटर्स को, कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और जैसे आंटी ने कहा शायद कि अ, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा शेरो शायरी का दौर था, और मतलब लिटरेचर एक इट यूज्ड टू बी अ थिंग, कि अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ये सब चीज़ें जाननी है तो मतलब जो लिटरेचर में अगर कोई
آگے ہے یا پڑھا لکھا ہے تو اس کو بہت مانا جاتا تھا. تو سب کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز این illiterate مین اکارڈنگ ٹو دیم. تو اس طریقے سے جب انہوں نے یاسین یا ایسے الگ الگ جو ہے مطلب سورہ آئیں اور اس میں جو لیٹرز وہ پڑھتے تھے تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ تو کوئی وہی انسان پڑھ سکتا ہے, بول سکتا ہے جس نے یہ پڑھا ہو, ورنہ آل آف اے سڈن کوئی یاسین یا الف لام میم یا ایسے لفظ ایسے لیٹرز کیوں بولے گا یا کہاں سے بولے گا جس انسان نے کبھی پڑھا نہیں. اور جب اس کے بعد مطلب ایک یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, اور قرآن کو کہا جاتا ہے کہ جیسے قرآن الحکیم جو ریفرنس ہے تو وہ یہ ہے کہ حکیم ہے تو اس کے الگ الگ مطلب میننگ دیے گئے ہیں. تو اس میں سے ایک میننگ یہ بھی ہے کہ مطلب حکیم تو ہے ہی وہ کہ اس میں وزڈم ہے, اس میں اتھارٹی ہے, اور وہ ایک ٹائٹلی نٹ ایک لٹریچر کا پیس ہے. مطلب کہ اس میں جو بھی ہے وہ بہت ہی ویل نٹڈ ہے, بہت ہی مطلب کنیکٹ ہوتا ہے پرفیکٹلی. تو جب لوگ یہ سنتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لگاتار بولتے تھے بنا اٹکے, کیونکہ جیسے ابھی میں بات کر رہی ہوں اور یہ میرے اپنے لفظ ہیں, میں تھوڑا سا اٹک بھی رہی ہوں, تھوڑا سا میں کہیں دیکھ نہیں رہی ہوں, لیکن میں جو بھی مطلب لگ رہا ہے کہ یہ میں اپنی بات بول رہی ہوں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو وہ بہت ہی پرفیکٹلی سنائی دیتا تھا, مطلب وہ ریسائٹ جب کرتے تھے قرآن کو, اور یاسین جب اسپیشلی یہ لفظ آتے تھے تو تب لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اس انسان کی طرف سے نہیں ہے, یقیناً یہ کوئی ڈیوائن پاور ہے جدھر سے یہ پرفیکٹلی نیٹ اور ویل کنیکٹڈ ورڈز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور مطلب یہ ایک دلیل ہوتی تھی بیسکلی. تو یہ استاد نعمان خان اپنی تفسیر میں اس کا ریفرنس اس طرح سے دیتے ہیں. واو سو میں بھی انٹرسٹنگ. میں بھی ہاں ایڈ فاتحہ کرنا جو ہاں اچھا کرو ہمیرا. نہیں، میں نے بھی نعمان علی خان کا ایکسپلینیشن سنا تھا, جسٹ اسی میں ایڈ کر رہی ہوں کہ مطلب جس طریقے سے میں نے اس کو سمجھا کہ یہ جو لیٹرز ہیں مطلب الفابیٹس ہیں نا, الف لام میم یا سین صاد, تو الفابیٹس صرف اسی انسان کو پتا ہوتے ہیں جس نے پڑھا ہو, مطلب جو لٹریٹ ہو. اور عرب میں لائک دس از ایم ایڈنگ کہ ہم لوگوں نے بچپن سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے ان لیٹرڈ تھے, تو لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا تھا. لیکن اس وقت عرب میں بہت سارے لوگ ان لیٹرڈ تھے. اٹ واز ناٹ دیٹ کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے لکھے تھے, باقی سب کو آتا تھا. لٹریچر اینڈ لینگویج واز ویری گڈ, لائک لوگوں کو لینگویج بہت اچھی آتی تھی, لیکن لکھنے پڑھنے کے طور پہ بہت کم لوگوں کو آتی تھی. تو کوئی انسان جب لیٹرز بول رہا ہے تو صرف وہی انسان بول سکتا ہے جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو. تو وہی دلیل والی ہی بات ہے کہ تو جس انسان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ الفابیٹس کہاں سے بول رہا ہے. سو اٹ ہیز بین revealed to them and it has been taught to them. تو نازل ہوئی ہے ان کے اوپر, اس کی ایک وہ دلیل سے. Oh, I think, yeah. I think now I'm understanding the دلیل والا argument better. Like, اگر مجھے ہندی بولنی آتی ہے لیکن ہندی لکھنا نہیں آتا تو مجھے نہیں پتا ہوگا کہ ک کھ گ is these are the alphabets. اصل میں اس زمانے میں جو مطلب وہ جو وہاں پہ آپس میں جو مطلب حج کے دوران جو مقابلہ ہوتا تھا تو شعر شاعری کا ہوتا تھا, تو جو سب سے بڑے شاعر کو انعام دیا جاتا تھا وہ کعبے کے اندر لٹکایا جاتا تھا. جب سب سے بڑے شاعر ایک بار سنا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ مطلب ایک قرآن میں کیا ہے, اسی لیے وہ لوگ جو مین چیزیں کرتے تھے کیا کرتے تھے, قرآن سننے نہیں دیتے تھے. جب قرآن پڑھا جائے تو وہ لوگ چیخنا چلانا اور یہ کرنا سب اس سے کرتے تھے. تو ایک بار جب اس نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے یا کی چیز سنا تو اس نے اپنا قصیدہ جو کعبے میں تھا اس کو پھاڑ ڈالا. سب نے پوچھا کیسے, بولا کہ اس سے جو مطلب قرآن میں جو اللہ کے رسول نے جو پڑھا ہے اس سے بڑی کوئی شاعری کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اگر سمرائز کریں تو یاسین اور جن کو بولا جاتا ہے حروف مقطعات, مقطع تو یہ بیسکلی اف وی جسٹ وانٹ ٹو سمرائز اٹ کوئکلی کہ ایسے بہت سارے حروف ہیں جو کچھ سوروں کے سامنے آتے ہیں, جیسے الف لام میم, یا سورہ مریم کے پہلے قاف ہے یا عین صاد یا یاسین یا نون, اور یہ کچھ اسپیشل ہیں ان میں. اگر آپ صوفی والے اسپیکٹ سے جاؤ گے تو ان کے ایک الگ ایکسپلینیشن ہوتا ہے جو نیومرولوجی اور مسٹیکل میننگز میں جاتا ہے. بٹ نیور لیس, جیسے اگر ہم لوگ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے ایک ڈیوائن ٹیکسٹ ہے, اور اگر اس میں ہر چیز ایک دم لائک
ایک دم واضح ہوتی تو اس میں وہ جو میریکل والا ایلیمنٹ ہے یا جو ایک وہ ڈیوائن والا اسپیکٹ ہے, آئی مین دیر سم تھنگ جو یہ ہے نا کہ کیوریوسٹی جاتی ہے, ایک اور بھی رہتا ہے کہ what is this mystery and only Allah subhanahu wa ta'ala will know it. ہم لوگ سب we can guess what is it, we can like کہ ہم کوئی, جیسے میں نے کوئی اسکالر کو سنا بولتے ہوئے کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے او پروٹیکٹر اور سم تھنگ. تو the fact that there is something جو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں, تو انسان میں بھی وہ ہیوملٹی لاتا ہے نا کہ مطلب we human knowledge has limits and there are aspects of the divine revelation جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے باہر ہے. تو that very thing کہ ہاں بھائی یہ چیز ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں بٹ یہ چیز میں کچھ طاقت ہے and it's beneficial and we start with complete submission کہ yeah we ہاں، are اور اس کو submitting اپنی to طرف سے these things. سوچنا بھی نہیں چاہیے، مطلب کوئی معنی پہنانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر ہم جب ایک شیعہ اپنی فرینڈ سے ملے تو ان کے یہاں جو تفسیر ہاں ہاں ہوتی ہے ہاں تو کہتے ہیں کہ یاسین جو ہے وہ حضرت علی ہیں. تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کہ جو ورڈ جیسے آیا ہے بس ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہے، اس کے جو بھی معنی ہو ہم لوگ اپنی طرف سے کوئی معنی نہ پہنے. بالکل. اینڈ دین ہاں اٹ ریفلیکٹس کہ قرآن میں بہت زیادہ پروفاؤنڈ لائک چیزیں ہیں اور سب کچھ انسان سمجھ نہیں سکتا. تو اٹس اے لیسن ان ہیوملٹی ایز ویل. جی، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے، کیونکہ انشاءاللہ اللہ پاک سے ہمیں ملنے کا موقع ملے اچھے انداز میں تو آخرت میں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک موٹیویشن بھی ہے کہ ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم، لیکن اللہ پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب ہمیں خود تب ریویل کریں گے ہمارے سامنے، اور بہت سارے اور بھی چیزیں جیسے اللہ کے وعدہ میں سے ایک ہے. تو یہ ایک موٹیویشن ہے کہ اٹ ول بی ایکسائٹنگ انشاءاللہ، سو ایکسائٹنگ. یہ لفظ بھی چھوٹے انشاءاللہ. ہیں کہ جب ہم ان سے ملیں گے اچھے حالات میں انشاءاللہ تو ہمیں وہ تب خود بتائیں گے. اینڈ دا ویری پاسبلٹی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے لنگوسٹکلی نہیں بتائیں بلکہ it happens ہوں، in some form, you know, like very ہاں، holistically in ways we cannot imagine it. The power of it we will be able to witness inshallah in some ways. ہوں. ہم تو اچھا، ایک سوچتے ہیں کہ اللہ آبزرویشن ہے. تعالیٰ یاسین کے معنی بتائے نہ بتائے مگر اپنا دیدار کرا دے. وہ تو کرانا ہی ہے اللہ کو, اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ. جی، انشاءاللہ. ایک اس پہ ہی ان حرف مقطعات پر ہی ایک آبزرویشن ہے کہ جب بھی ہم یہ والے حرف آتے ہیں کسی بھی سورہ میں اور وہ شروع ہو رہی ہوتی ہے تو جو اس کی اگلی لائن ہوتی ہے وہ ہمیشہ قرآن کے بارے میں، کتاب کے بارے میں ہوتی ہے، کہ جیسے بالقرآن الحکیم یا پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو جتنی بھی سورہ ہیں اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مطلب جہاں تک مجھے لگا کہ اگلی لائن قرآن سے ریفر کر رہی ہوتی ہے. ہاں یہ بات بہت مطلب سمجھنے والی ہے یہ والی. کوئی اور کامنٹس ہم پہلی آیت پہ؟ اس میں لیکن ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے فبیہا، قرآن کو ریفر کرتی ہے، لیکن اس میں جو میں نے ابھی ڈاکٹر اسرار احمد کا سنا تھا لائک ہی سیڈ کہ یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کر رہے ہیں، اسی لیے جو فرسٹ آیت ہے، اچھا نہیں اس میں قرآن الحکیم ہے کیا، سوری نہیں، مرسلین جو ہے وہ آپ کے بارے میں ہے. The next ayah ہاں is ہاں چلو. about ہاں ہاں Rasulullah. لیکن عموماً اچھا آتا میرا ہے بل قرآن کے پاس. جی، مطلب میرا میں یہ نہیں بول رہی کہ وہ ان قرآن کو ریفر کرتی ہے، میرا مطلب ہے کہ اکثر جو نیکسٹ آیا ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے، کتاب کے بارے میں ہے. تو مطلب اللہ عالم کیا مطلب ہے، لیکن اکثر ایسا ایک وہ دکھا پیٹرن. میرا ایک یہ تھا کہ جو ہم لوگ سورتوں کی جو نام بولتے ہیں کہ اس کا نام یاسین ہے، اس کا نام سورہ بقرہ ہے، یہ کوئی ڈیوائن ریولیشن نہیں ہے. یہ ان دی پروسیس کی اللہ تعالیٰ اکثر جب آپ دیکھیے گا حدیثوں میں تو پہلی آیت سے اکثر ہوتا ہے کہ وہ یہ سورہ جو ہے وہ قیامت کے دن بہت کام آئیں گی، جیسے لگ سے حدیث کی کوئی روایت ہے تبارک الذی. تو یہ سارے جو نام ہیں یہ انسان کے ہی دیے ہوئے ہیں، اور سورہ یاسین کا بھی نام سوائے ایک یا دو سوروں کے جس میں آیا ہے اسپیسیفک مینشن نیم لیکن باقی سب جو میں ان کا سن رہی تھی یاسر قادی کا،
یہ سارے نام جو ہیں یہ ہم لوگ کے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ فرسٹ لائن ہے تو اٹس اوکے سورہ یاسین، بٹ اٹ ہیز ناٹ بین ڈیوائنلی ریویلڈ. I didn't اور know کوئی this ایڈٹ؟ one. This is something new for me. Is it so that these surahs were not named since the beginning? ہاں، کیونکہ قرآن جس طرح سے ریویل ہوا ہے وہ کمپائلیشن بھی تو بعد میں آیا نا ایز اے بک. تو Mm-hmm. آپ دیکھنا، آپ حدیثوں پہ بھی غور کرنا جس میں کوئی اسپیسیفک سورہ کی فضیلت مینشنڈ ہے، وہ ان میں سے یا تو مینشن ہوگا کہ وہ سورہ جس میں 30 آیتیں ہیں. ایکچولی یاسین کے بھی بہت سارے ایسے ریفرنسز ہیں وچ آر لائک انڈائریکٹ، وہ کوئی اور سورہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو اگین دیر از اے ایلیمنٹ آف مسٹری ہیئر کہ یہ سورہ جو ہیں جیسے سورہ ملک لوگ اکثر بولتے ہیں کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے حدیث ہے کہ ان کو قبر کی عذاب شاید نہیں ہوتی ہے، رات میں پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی ہے کہ وہ سورہ جس کی 30 آیتیں ہیں، اینڈ دین اسکالرز ہیو لنکڈ اٹ ود سورہ ملک بیکاز آف سم ایڈڈ سورسز کہ ہاں یہ، لیکن یوزلی اٹ از ناٹ مینشنڈ ایز سورہ ملک یا سورہ یاسین ایسے کر کے، یوزلی اٹ از ناٹ مینشنڈ. مطلب اس سورے کے اندر جو بھی ایک نام آیا، جیسے بقرہ کا نام آیا تو وہی نام سے پھر اس کو ویسے نام سے پکارا جانے لگا. اسی لیے دیکھیے نا، کوئی سورہ میں عرب لوگ اس کو کوئی اور نام سے بلاتے ہیں، اور ہاں، آپ دو کے تین نام قرآن میں ہوتا ہے. دیکھیے گا کوئی اور نام سے ہوگا. سب کانٹیننٹ کے قرآن میں کیونکہ کوئی فکس نام اس پہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہوا ہے. جیسے وہ جو اسموک والی جو سورہ ہے اس کو آپ دیکھیے گا. انسان میں ہے سورہ، ایک تو ہاں، ہے نا انسان، اس میں 2 نام ہے. تو ایسی بہت ساری صورتیں ہیں جن میں مختلف قرآن میں آپ کو ان کے نیمز الگ الگ دکھیں گے بیکاز دیر از نو کنسنسس آن اٹ. جی جزاک اللہ. اور اگر ہم لوگ تھوڑا سا لائک صوفی والے میں جائیں گے تو صوفی ایکسپلینیشن کے حساب سے یاسین ریفرز ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کیونکہ جس اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہی یہ بولا جا رہا ہے کہ سورہ یاسین کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ نے شاید یہ بول دیا تھا کہ اگر واقعی کوئی اللہ کا رسول بھیجا جائے گا تب ہم مان لیں گے. مطلب ایک طرح سے ڈسمس کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ہیں مطلب ان کے پاس نہ فرشتے گھوم رہے ہیں، نہ وہ کوئی راجا ہے، نہ وہ کوئی سلطان ہے، وہ تو بہت آرڈنری ہیں. ایسے اس طرح کے الزامات لگ رہے تھے. تو صوفی انٹرپریٹیشن میں یاسین ایک ٹائٹل کی طرح دیکھا گیا ہے پروفٹ کا. اور ایک لائک دس دس آف کورس ہم لوگ کوئی بھی کنکلوسively نہیں بول سکتا، بٹ اٹ سگنیفائز دس ایک اسپیشل رشتہ بٹوین اللہ، رسول اینڈ دا پیپل ریڈنگ اٹ. So ایک symbolic representation of the perfect human being is Yasin, which is the prophet. But of course, wallahu alam, we should not I think dwell too much on it. اب آگے بڑھا جائے دوسری لائن. Okay. والقرآن الحکیم جو ہے تو بھابھی آپ اس اس معاملے میں روٹ ورڈ، اس ہاں میں اس کا ایک بات ہم کو بھی کہنا تھا. ایک ہاں بات کہیے. یہ کہنا تھا کہ یہ حروف جو مقطعات ہیں ان کے معنی سمجھنے، ان کے معنی صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور قرآن کو سمجھنے میں اور ان حروف کے نہیں سمجھنے میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کہ ہم کو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے تو ہم آگے قرآن کیسے سمجھیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی صحابہ نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا حروف مقطعات پر، کبھی نہیں اٹھایا کسی نے. کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. اتنا صحابہ اتنا سوال کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس پر کبھی کیوں کوئی سوال نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہی کہ سب کو اس کے معنی، یہ طریقہ ہی تھا اس زمانے میں کوئی بھی کلام پیش کرنے کا، یہی طریقہ تھا. اور رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے حروف مقطعات سے کلام کو شروع نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ لوگ پتہ نہیں اور کیا الزام لگاتے تھے. لوگ ان کو تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، ان کو تو ادب کا بھی سلیقہ نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں جس طرح کا ادب تھا اس میں یہ طریقہ تھا، جب بھی شاعر یا کوئی طرح قصیدہ کو کچھ لکھتے تھے اسی طرح کے حروف شروع میں بیان کرتے تھے، اس کے بعد اصل بات کہتے تھے. تو یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنایا تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ بھی کوئی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے.
تو صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اگر معنی کسی کو سمجھ میں نہیں بھی آتے ہیں تو کیونکہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اسے قرآن کو سمجھنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل بالکل. بس یہ بٹ بات لائک پرسنلی جب ہم سورہ یاسین کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم جب اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یاسین، مطلب یاسین آپ نارملی نہیں شروع کر سکتے ہیں، آپ کو ایک ایفرٹ لگ رہا ہے، ایک اسٹرینتھ لگ رہا ہے نا شروع بھی کرنے میں، کیونکہ ناٹ جس ایسے نہیں کر سکتے آپ کو ہاں کھینچنا ٹارگیٹ ہے ہے بہت زیادہ. یاسین. اینڈ دیٹ اٹ سیلف کہ دیٹ اٹ سیلف لائک ایک ہوتا ہے کہ اٹس اے ناک، کہ مطلب وٹ ایور جو بھی نیچے آنے والا ہے اس کو اب غور سے سنو. ہاں صحیح. والقرآن الحکیم. تو تو اٹ از ناٹ لائک مطلب اٹس اے ناک کہ بھائی سنو اب. بھابھی آپ اس کے والقرآن الحکیم کے روٹ ورڈز کو بتا دیجیے، کیونکہ یہاں پہ تو ضروری ہے، اس کے بعد پھر ہم لوگ اس پہ میننگ پہ ڈسکشن کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. والقرآن الحکیم، تو واو سے شروع ہوا ہے، اور واو زیادہ تر عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واو دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو ایک تو اس کو حرف عطف کہتے ہیں، یعنی دو اسموں کو ملانے کے لیے، جیسے کسی دو کا نام لینا ہے ہم کو، حامد اور محمود، حامد و محمود ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور، اینڈ اس کے معنی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر واو لگا ہے، واو پہ زبر ہے، اور بعد کا جو لفظ اسم آ رہا ہے قرآن، اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہے. تو جب بھی واو قسمیہ ہوتا ہے تو اس کے آگے کا اسم حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر لگی رہتی ہے. ایسے اس کا اگر یہ واو قسمیہ نہیں ہوتا تو اور واو عطف ہوتا تو یہاں پہ ہوتا والقرآن، لیکن والقرآنی ہے، اس کا مطلب ہے یہ واو قسمیہ ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو واو زبر وا کے معنی کیا ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، آئی ٹیک اوتھ. ہم کیسے قسم کھا رہے ہیں؟ القرآنی، یعنی بائی دا قرآن، قرآن کی قسم کھا رہے ہیں. تو یہ واو قسمیہ ہوا. آگے آنے والا اسم جو حالت جر میں ہے، زیر لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد لفظ آ رہا ہے الحکیم. اور اس کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے بھی نیچے زیر لگی ہوئی ہے، اور چونکہ القرآن میں الف لام بھی لگا ہوا ہے اور الحکیم بھی الف لام لگا ہوا ہے، اور بالکل ایک ہی طرح سے دونوں ہیں. تو اس کے لیے ایک قاعدہ عربی زبان میں یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے تو صفت ہمیشہ موصوف کو فالو کرتی ہے، یعنی موصوف وہ جس کی تعریف کی جائے، اور صفت تعریف کو کہتے ہیں. تو قرآن کی تعریف کی جا رہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ حکیم ہے. تو ہمیشہ جب جو موصوف ہوتا ہے، یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے، تو صفت ہمیشہ اس کو فالو کرتی ہے. اگر اس میں الف لام لگا ہے تو اس میں بھی الف لام لگا رہے گا، اگر اس میں زیر لگی ہوئی تو اس میں بھی زیر لگی ہوئی رہے گی. تو یہ القرآنی الحکیمی صفت اور موصوف ہے. موصوف و القرآن، اور اس کی صفت بیان ہوئی الحکیم، یعنی حکمت والا ہے. قرآن حکمت سے بھرپور ہے، حکمت سے لبریز ہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس میں پہلی آیت میں قرآن کی قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ حکمت سے لبریز ہے، اپنے تو اندر حکمت رکھتا ہے. مطلب ہاں کچھ جو پوچھنا ہے پہلی بتا. آیت ہے، ہاں نہیں جو پہلی آیت ہے وہ بھی ایک طرح سے مطلب اٹینشن ڈرا کر رہی ہے. پھر سیکنڈ آیت جو ہے وہ پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. تو قسم کھاتے ہیں، اور قسم اللہ کھا بہت کے چیزوں کوئی چیز قسمیں کی کھاتے گواہی ہیں. دیتے ہیں، ہاں کوئی چیز کی ہاں گواہی دیں گے. تو ہوں آٹومیٹکلی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فلو بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے. جیسے کہ کوئی میں ہاں ایک سورہ 3 میں 3-4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے والتین قسم کھائی ہے. والزیتون وَالتُّونِ والشمس وَطُورِ سِنِينَ، والعصر. ہاں وہ جی. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور حکمت والے قرآن کی حکمہ، لائک ہاں حکیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حکما، حکما، ہا ہا حکمہ. کاف اور میم.
حکما. تو وہ حکیم سے آیا ہے. حکیم اردو میں ہم لوگ ان کو بولتے ہیں جو ڈاکٹر کو بولتے ہیں، رائٹ، اردو میں. او ہاں، ہم لوگ اردو میں حکیم ان کو کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن حکیم کا عربی مطلب میں یہی الگ. ہوتا ہے کہ جس کے اندر حکمت ہو، اس کو اوکے. ہم لوگ حکیم کہتے ہیں. نہیں تو جس کے اندر حکمت ہو، مطلب جیسے ہم لوگ حکیم کو ایسوسیٹ کرتے ہیں نا، ہاں لائک ڈاکٹر ہاں جو ہے حکمت سے وہ کرتے. چیزیں کیور کرتے ہیں نا. تو ہوں قرآن کا اللہ تعالیٰ ٹیسٹیفائی بھی کریں، قرآن کی قسم بھی کھا رہے ہیں اور اس کی ایک صفت بھی جی، بتا رہے ہیں ہاں، اور کہ اس ہو کو سکتا بتا ہے دیں کہ وہ کیور کہ حکیم کرتا ہے. بھی ہے وہ. ہاں بالکل. وہ حکیم ہے، وہ اور ایک وزڈم بات یہاں والا پر ہے اور رہ اور وہ جاتی ہے. کیور کرنے والا ہے. ہوں. ایک بات اور یہاں پر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم بندے صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. اور قرآن کی قسم جو لوگ کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. یا اللہ کے علاوہ جب بھی کوئی شخص کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے تو بالکل غلط کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن بندے صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم لوگ کسی اور کی قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اب لوگ اس کو امپورٹینس دے رہے ہیں کہ وہ حق ہے. ہاں، ہاں، یا اللہ کی ہاں قسم ہم لوگ کھا منع ہے سکتے ہیں. اللہ کی وہ قسم بھی. ہم لوگ تو کھا وہ ہم بھی لوگ سکتے ہیں. تو قرآن کی بھی تو بھابھی قسم وہ بھی کھاتے ہیں ہم لوگ. بہت زیادہ. دیکھیے قسم یوں نہیں کھانا چاہیے. جیسے لوگ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، یہ بہت ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے. لیکن جب بھی کبھی آدمی کو بہت زیادہ گواہی کی ضرورت ہوگی تو وہ صرف اسی کے، جیسے قرآن کی قسم، اس کی قسم، اس کی تو قسم، اللہ کی صرف وہی اللہ کی مینٹر قسم طلت کھانا نے چاہیے. ابھی بولا اللہ کہ کو اللہ گواہ، کی قسم صرف کھا سکتے ہیں، بٹ قرآن کی بھی اللہ تو کو قسم گواہ کھائی بنانا جاتی ہے. چاہیے بس. ہاں اب وہ سب سے بڑی قسم ہوئی نا، اب جس میں میں نے یہ اللہ بھی سنا اللہ. ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تبھی اللہ کی قسم کھانی چاہیے جب آپ کی جان پر بنا ہے. ہاں بالکل، قسم ایک دم نہیں کھانا چاہیے. اچھا اب جو لوگ مذاق لیکن مذاق میں ہم نے ایک کھاتے ہیں آیت کچھ پڑھی بھی. تھی کہ لیکن اللہ یہ تو بات بھی ایسے تو جو ہے نا ہلکے میں کہ قسم کھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہاں، اگنور ان کو کرتا ہے، پکڑ اللہ نہیں تعالیٰ اس کو کرتا. معاف کرتا ہے، اس کو پکڑ ہاں نہیں کرتا. اگنور یہ کر قرآن دیتا کی ہے. بالکل آیت. اس کو پکڑ نہیں کرتا. ارے اس لیے کہ وہ ہاں نیتوں کا حال جانتا ہے، کہ اس کو عادت پڑ گئی ہے. لیکن اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. لوگ قسم بات بات پہ اللہ کی بھی نہیں، کھاتے جیسے ہیں. واللہ واللہ ہم لوگ بولتے ہیں نا، اللہ. واللہ یہ ہاں بہت وہ خوبصورت ہے، تو اللہ وہ تو تعالیٰ ایک اس کی پکڑ طلب، نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ وہ ایک انداز ہے عربیوں کا. واللہ مطلب اس حساب سے نہیں کھاتے. ہم کو ایسا لگتا ہے وہاں وہاں تو بولتے ہی ہیں. اچھا یہ بھی یونیک ہے کہ ایک ورڈ ہی ہے بس قسم کے لیے عربی میں، واہ. ہاں، واہ ہاں مطلب قسم. وہ ہے، لیکن اور قرآن. یہ اصل چیز ہے، یہ لفا سے ہے. لفا بی حلف ہوتا ہے نا، ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا کہ اس نے حلف لیا ہے. تو حلف لینے کا ہوں مطلب، ہاں ہوں حلف لینے قرآن کا اٹھانا. مطلب ہوتا ہے قسم کھانا. تو یہ عربی کا لفظ ہے احلفا. احلفا یعنی اس نے قسم کھائی بی ساتھ. احلفا بی کے پورے واہ کے معنی ہوں گے پورے. واہ معنی ہوتا ہے نا قسم، تو احلفا بی اس کی جگہ پر آ سکتا ہے. اور اس نے عربی حلف. زبان میں یہ بھی تو ہے نا بھابھی کہ جو قسم ہے تو ایک گواہی کی شکل میں بھی آتی ہے نا، کہ مطلب یہ قرآن گواہ ہے. اس کے بعد ہے نا انا لک من المرسلین، کس بات پہ گواہ ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم. اس کا تیسرا آیت دیکھیں. انک لمن المرسلین. ہوں تو ٹھیک ہے، آگے آگے آتے ہیں، اس کے معنی بتاتے ہیں اس بات. بتائیے. انکا، اب آگے کا جو لفظ آ رہا ہے انکا، نہیں تو نہیں، یہ یہ آیت کا ابھی سب سے ہوا نہیں ہے اور رش نہیں ہے، اچھا اچھا آرام ٹھیک آرام سے چلنا. ٹھیک تو ٹھیک ٹھیک. والقرآن الحکیم کا کسی اور پہ کوئی کامنٹ ہے؟ اس کا اور نہیں ہو سکتا نا، اس جی لیے آگے بڑھو. ایک سیکنڈ. جی بولو. ایک میں وہی تفسیر میں ہی بتا رہے تھے، اور کہ کیونکہ یہ اسٹیبلش کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی، تو ان کے بارے میں بتانے سے پہلے قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ بل قرآن الحکیم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا جو بھی ڈیوائن پاور ہے وہ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں جو حکیم ہے. تو حکیم کے انہوں نے 3 صفت بیان کیے. تو ایک صفت تو تھا کہ وہ حکیم حاکم ہے، فل آف وزڈم ہے. دوسرا تھا ناٹ مطلب حاکم نہیں، سوری، مطلب فل آف وزڈم ہے، حکمت ہے، فل آف حکمت ہے. دوسرا کہ وہ حاکم ہے، کہ فل آف اتھارٹی ہے. تو جو بھی ججمنٹس دیے جائیں گے دنیا میں زندگی میں لوگوں کی یا جو بھی اعمال کے ریلیٹڈ، وہ سب کی جو قوت رکھتا ہے وہ یہ کتاب رکھتی ہے. تو بہت ساری
الگ الگ ورڈکٹس یا الگ الگ اتھارٹی ہوتی ہیں. کسی کے پاس مطلب وہ ود ٹائم بدلتی جاتی ہیں کہ اچھا یہاں پہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا لیکن اب یہ جائز ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ ایک ایسی ہولسٹک کتاب ہے جو مطلب تا قیامت ورڈکٹ جو دے گی وہ بہت ہولسٹک ہوں گے, فل آف وزڈم ہوں گے. اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے, تو لوگوں ڈر جاؤ ایک طریقے سے, مطلب تم جو ہو اس سے سبارڈینیٹ ہو, نیچے ہو, اوپر جو ہے وہ قرآن مطلب وہ حکمت اور وہ اتھارٹی ہے. اور تیسرا جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ وہ ویل نیٹ ہے, جو کنیکٹ کرتی ہے پرفیکٹلی. مطلب پورا جو قرآن ہے, جیسے مان لیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے یا پھر الگ الگ قصے ہیں جو الگ الگ جگہ پر قرآن بات کر رہے ہیں, لیکن ایسا کبھی نہیں لگے گا کہ یہ بکھرا ہوا ہے. جب ہم اس کو پورا پڑھیں گے تو ہمیں مطلب اٹ ول اسٹارٹ میکنگ سینس, اور جب ہم اتنا بھی پڑھیں گے تو بھی اٹ ول میک سینس, اور اٹ فٹس پرفیکٹلی اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ پاپولیشنس, اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ سچویشنس, وہ بالکل پرفیکٹلی فٹ کرے گا. تو یہ تین اس کے قرآن کو الحکیم ریفر کرنے کے انہوں نے وہ بتائے تھے ایکسپلینیشن. یہ بتائیں, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی معنیدار. یہ جو اچھا حکیم جو ہے نا, حکیم تو ایسے یہ اس جو کا روٹ مطلب ورڈ ہے حاکم سے بھی ہے. حاکم بھی ہے کیا اور حاکم بھی اس کا حکم بھی ہے مطلب کیا؟ ہے, اور جی محکم جی بھی ہے اور حکم بھی ہے. ہوں، اس کے معنی حکم کے بھی ہیں, محکم کے بھی ہیں اور حاکم کے ہیں. اور حاکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا. اور قرآن چونکہ ہوں، فیصلہ کرنے والا ہے, یعنی کیا فیصلہ کرنے والا ہے, یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے, اس لیے اس کو حاکم بھی کہا جاتا ہے. تو اور یہ ہوں، حکمت والا بھی ہے, اس کے اندر بے انتہا حکمت پائی جاتی ہے. تو یہ سب قرآن کی ہوں، صفت بیان ہوئی ہیں. اور محکم کا یہ بتائیے بھابھی. محکم یعنی حکم سے بنا ہے محکم, وہ جس کا حکم دیا جائے محکم ہے. یہ حکم, ہوں۔ محکم کا مطلب بھی ہوتا ہے حکم کرنے والا, حکم دینے والا. بولتے ایک محکم بنا لو اپنے درمیان, یعنی ایک محکم بنا لو جو مطلب تم کو آرڈر دینے والا ہو. تو اچھا اچھا, حکم, ہم ایک کو چیز جو محکم اور حاکم. اور سب سے بڑی اسی بات لیے یہی ہے کہ فرقان بھی قرآن کی بولتے جو ہیں نا, سب سے قرآن بڑی کو خاصیت یہی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان یہ فیصلہ کرنے والی ہے. اسی یہ لیے قرآن, فرقان جی بولتے ہیں نا بھابھی قرآن کو, ہاں ایک نام. فرقان کہتے ہیں, فرقان بھی کہتے ہیں. ایک چیز جو نکل کے میرے لیے آ رہی ہے ان آیات سے, جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی, یاسین والقرآن الحکیم. تو اس سے پہلے جب میں والقرآن الحکیم پڑھتی تھی تو بس ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے. لیکن اب جب یہ ڈسکشن کے بعد میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے اور قرآن کی صفت بتائی ہے, اور صفت ایک ہی شبد سے بتائی ہے. اور وہ لفظ جو ہے وہ لفظ کتنا گہرا ہے کہ حکیم میں ایک اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو ہیل کرتا ہے, اور ایک لیجسلیٹو ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرتا ہے, جو حکم سے آیا ہے. تو حکمہ بھی ہے, مطلب اسپرچول بھی ہے, اور مطلب پورا مختصر ہو گیا نا, کمپلیٹ ہو گیا. قرآن میں لیگل گائیڈنس بھی ہے حق اور باطل, اور قرآن میں اسپرچول گائیڈنس بھی ہے جو آپ کو اندرونی طور سے ہیل کرتا ہے, جو آپ کو اپنے کریٹر سے کنیکٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ, اور کتنا پروفاؤنڈ ورڈ ہے وہ, جس سے قرآن کی قسم کھائی ہے اور اس کی صفت بتائی ہے, حکیم. That جی. stayed with me. چلیے 4:30 جو بجنے والا, آگے بڑھیں یا عصر کا ٹائم یہاں پہ ختم ہونے لگتا ہے. اس ہم کو لوگ 10 منٹ اثر کا بریک لے اس کے میں دو پھر آیتیں, واپس آ سکتے دو ہیں. آیتیں جو ہے یا ایک آیت ایک اور آیت پڑھ آگے لیتے ہیں ضرور بس. پڑھ لی جائے. ہاں ہاں, تاکہ یہ اس کے بس اب معنی پھر یہاں پہ ہاں, کمپلیٹ ہو جائیں گے. بھابھی اس کا تو روٹ ورڈ پہلے بتا دیے, پھر ہم لوگ معنی کس کرتے کا ہیں. کس ان کا روٹ, لامن قرآن المرسلین, کا؟ او اچھا, ان کا تیسری اچھا آیت. قرآن کا بھی روٹ ورڈ ہے نہیں, ہم لوگ ابھی ہاں, فنش نہیں ہوا ہے سیکنڈ آیت, تو ہم لوگ کو رش نہیں کرنا ہے. تو قرآن کا اچھا. بھی آپ روٹ ورڈ شروع کر سکتے ہیں. تو ایک قرآن کا روٹ ورڈ جو ہے قاف, را اور حمزہ. قرا, اصل لفظ قرا کا مطلب اس نے پڑھا. قرآن بنا یعنی پڑھا جانے والا. قرآن اصل قاف, را اور حمزہ اس کا وہ ہے, اس سے بنا قرآن. اور حکیم کا روٹ ورڈ ہے ہا, کا, کاف اور میم, حکمہ.
اس نے حکم دیا. اس کے روٹ ورڈ ہو گئے. آگے چلتے تو انکا قرا کا لمین المرسلین. نہیں ہاں بولے. آگے نہیں چلیں. تو قرآن کے جو روٹ ورڈ ہے تو اس کا ہاں کیا مطلب ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی چیز؟ قرآن کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار پڑھی جائے اس کو بنائے، لیکن اس کا جو ورب بنے نہیں گا، جیسے جو ہم فعل لوگ میں سے ہوتا ہے بہت وہ سارے لوگ ہیں شاید ہمیں قرأ نہیں ہوتا ہے. پتا ہوگا کہ قرآن کا مطلب ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. تو اس کو بھی ہم لوگ کو لائک ہائی لائٹ روٹ ورڈ کا مطلب اور اس کے سارے مطلب بھی ہائی لائٹ کرتے ہوئے چلنا ہے. عربی زبان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں، لفظ اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں عربی میں، تو جو زیادہ تر 3 حرف سے بنتے ہیں. زیادہ تر اس کا جو مادہ ہوتا ہے 3 حرف سے ہوتا ہے. اور تو جتنے بھی اب دیکھو گے لفظ ملیں گے تم کو، یا اسم ملیں گے، تو یا فعل ملے گا تم کو، اسم اور فعل میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے روٹ ورڈ جو مادے کے حرف ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. تو اس میں تو قاف اور را اور حمزہ اس کے قرآن کے ہو گئے روٹ ورڈ. اور جب یہ 3 ورڈ کو آپس میں پہلے جو فعل بنتا ہے تو قرأ میں نے اس نے پڑھا. اب اس کو اگر آگے جاؤ گی تو قرأ تو ماضی کا ورڈ ہو گیا، اور اس کو اگر تم اس کو مضارع میں جاؤ گے تو یقرؤ ہو جائے گا اس سے. جیسے فعل اور یفعلو ہوتا ہے نا. جیسے کتبہ یکتبو ہوتا ہے، اسی طرح قرأ یقرؤ ہوتا ہے. اور یہ مطلب یہ تو پورے قرا کا 14 وہی شکل میں. ورڈ ہے نا قرات والا جو قرات کرتے ہیں. ہاں قرات اسی سے بنا، قرات اسی سے قاری بھی بنا، وہیں قرآن سے ڈرائیو ہوا. قاری اسی سے بنا. پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس کو قاری کہتے ہیں، جو قرات کرتا ہے اس کو قاری کہتے ہیں. ہم کو یہ لگ رہا سنیے نا، روٹ ورڈ چونکہ یہاں پہ جو 14 لوگ ہیں وہ سب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ جو مطلب کہ اس سورے سے ریلیٹڈ ہے نا، بس اتنا سیکھیں، کیونکہ یہ بہت گہرا ہے. یہ عام مطلب کورس نہیں ہے، یہ بہت گہرا کورس ہے. تو اس کو تھوڑا ہلکا سیکھیں جو یہاں پہ آ رہا ہے، اور پھر میننگ پہ غور کریں. تو ہاں یہاں پہ جو لفظ آیا ہے اسی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، قرآن کی نہیں، نہیں اس کا بات کر رہے تھے. گرامر ذرا مشکل ہے، اور پھر اردو کے ورڈز بھی لوگ کو سمجھنا مشکل ہوں گے. مطلب اس میں بہت ہے، گرامر بہت زیادہ ہے. گرامر زیادہ نہیں ہے. تو بیسکلی جسٹ ٹو سمرائز کہ ہر جو ورڈ ہے اس کا بیسک 3 ورڈز ہوتے ہیں. تو جیسے قرآن ہے تو قاف رے اور حمزہ. نون ہے حمزہ یا حمزہ حمزہ. نہیں، نون نہیں ہے، نون حمزہ نہیں ہے. ہاں نون حمزہ نون نہیں ہے. صحیح قرأ. صحیح. تو قاف رے اور حمزہ ہے. حکیم ہے تو ہاں ہا ہاں قا ہاں قومی میں ہاں میم. بس حکمہ. یہ والا تو سمجھو. اور ہاں جو یہ تین روٹ لوگ. ورڈز ہیں ان کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں. تو قرآن کی اگر آیتوں کو پڑھنا ہے تو ان کے سارے میننگز سے انگیج کرنا ہی پڑے گا. جیسے حاکم، ہا قا میم، حاکم بھی ہوتا ہے اور حکمت بھی ہوتی ہے، ان سے سب آتا ہے. تو اس کو بنا انگیج کیے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہاں یہ تو پوچھ جو لو کہ جیسے سب لوگ کو حکیم سمجھ کا میں آ روٹ رہا ہے ورڈ نا. ہاں سب لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو 14 ہاں نمبر ابھی حکامہ لفظ کے ہے روٹ ورڈ کیونکہ جو ہم ہے لوگ ہا یہی کاف فارمیٹ اور جو میم ہے ہے. ہم لوگ یہی فارمیٹ نیکسٹ 6 منتھس کے لیے فالو کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ لائک وی کین ٹیک اے فیڈ بیک کہ کیا ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، کیا نہیں آ رہی ہیں. از دس میتھڈ سوٹنگ ایوری ون؟ کیا یا وی کین ٹیک اے کوئک فیڈ بیک. سب لوگ بتائیں کہ وہ جو گرامر روٹ ورڈ جو سکھایا جا رہا ہے وہ بہت گہرائی تک جانے سے سمجھ میں آئے گا. فعل سارا اس مظاہرہ میں اس کوئی کے بعد گرامر نہیں ہے. سارا اس میں کوئی بھابھی گرامر جیسے آپ نہیں ہے. شروع صرف میں سکھا رہی ہیں نا، اس میں جیسے جو گرامر میں، نہیں ہے. اس میں کوئی لیکن گرامر اس کے نہیں ہے. سارا اگر ابھی ہم گرامر اگر اس میں سکھانے نہیں لگیں گے نہیں ہاں ہم تو، کو پتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ یہاں پہ جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کی بات ہے. اور جتنے پارٹیسپینٹ ہیں سب کو روٹ ورڈ سب کو ضرور معلوم ہونا چاہیے. اور روٹ ورڈ بہت کامن ہے اور بہت ہی آسان ہے، بہت بیسک ہے. قرآن کے اندر جتنے بھی الفاظ ملیں گے ہر ایک کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے. ہاں ہر ایک کا روٹ ورڈ ہوتا وہاں ہے. تک جائیں، اس لیکن سے جیسے روٹ ورڈ کو اچھا جی سب لوگ آنٹی. ہاتھ اٹھائیں نا. ہاں کہ ہم لوگ جو اس طرح سے کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. آج چونکہ دیکھو سارا، آج چونکہ بہت دیر سے بات چل رہی ہے، اب وقت بہت کم بچا ہے، تو سبینا اور سب بولیے، کو آپ جلدی. ہینڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بول سکتی ہیں جسٹ ڈائریکٹلی. اچھا
نہیں وہ آنٹی بول رہی تھی نا، میں یہی بول رہی تھی کہ جزاک اللہ خیر آنٹی، یہ بہت ہیلپ فل ہے مجھے جہاں تک لگا. اور مطلب مجھے پوری گرامر تو نہیں سمجھ میں آئے گی یا یاد رہے گی، لیکن جیسے مان لیں آپ نے جیسے ایک ایک لیٹر بتایا نا، اور اس سے ملتے جلتے اور جو لفظ ہیں جن کے ملتے جلتے میننگ ہیں یا پھر اور میننگ ہے، تو وہ آئی تھنک ہمیں اگر سارے بھی نہ یاد رہیں تو 1 2 3 یاد رہ جائیں گے، جو اکثر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اور اس سے بہت آسانی ہوتی ہے، ایسا مجھے یوزولی لگتا ہے اور ابھی بھی لگ رہا ہے. تو جزاک اللہ خیر، مجھے لگتا ہے کہ ہیلپ فل ہوگا، لیکن اور لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جو اور اس لوگ بھی سے سب بولیں سے بہت اچھا ریلیٹڈ ہوگا نا. ہاں اردو کے ورڈ اور لوگ ہوتے بھی ہیں بولیں. وہ اس سے یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور سمجھنے میں بھی. اور کسی کو کوئی اگر ڈفیکلٹی لگ رہی ہے تو پھر اس کے ورڈز کو انگلش میں بھی بولا جائے تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. جلدی ہم لوگ کوئک 6 فیڈ مہینے بیک لے لیا جاتا ہے نا. عائشہ آپ یہاں پر ہیں، عمیرہ، جلدی جلدی کوئک فیڈ بیک میں، وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ سو نہیں مچ. میں نے سمرین کامنٹ میں یس لکھ دیا. نہیں ڈیفینیٹلی اٹ ہیلپس، مطلب مدد تو ملتی ہے کیونکہ الفاظ کے معنی اگر سمجھ آتے ہیں تو پھر اس کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور مطلب میننگ ویسے بھی ون آف دا ٹپس دیٹ آئی ہیو ہرڈ کہ مینٹر طلعت نے بتایا ہے کہ پہلے معنی سمجھیے، تو اسی طریقے سے انہوں نے بولا تھا واٹس ہر نیم، مریم عامر نے، کہ مصحف قرآن سے مت یاد کیا کرو، اگر جب یاد کر رہے ہو ٹرانسلیشن والی قرآن لے کے بیٹھا کرو یاد کرتے وقت، تو ہر آیت جب پڑھ رہے ہو تو اس کا معنی بھی دکھتا جائے تو وہ آسانی ہوتی ہے یاد ہونے میں. تو اسی طریقے سے جب سمجھا ہوا رہے گا بہت اچھے سے تب انشاءاللہ یاد کرنے میں آسانی اور ہوگی. پرسنلی جب آپ یہ ٹیکنیک یاد کر لیجیے گا، تب آپ جب خود بھی یاد کر رہے ہوں گے تب بھی آپ روٹ ورڈ میں جائیے گا. جیسے لیٹ سے مرسلین ہے تو جب آپ جائیے گا لیٹ سے اور آپ خود بھی سرچ کریے گا کہ ارے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ ارے آپ تو اپنے عام زبان میں ارسل، کسی کا لڑکے کا نام اکثر ہوتا ہے ارسل، ہاں. تو یہ آپ کو سمجھ آنے لگے گا ارے یہ تو میسنجر ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. اور پھر آپ الگ الگ کانٹیکس میں بھی اس کو سمجھنے لگیں گے. دیٹ از ریئلی ہیلپ فل، کیونکہ الگ الگ فارمس میں ریپیٹ ہوتا ہے سیم ہی ورڈ. لیکن جو لوگ اردو یا عربی کم سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا مطلب تھوڑا ورڈز کو کیا انگلش میں بولنے سے ان کو مطلب مدد ملے گی؟ میرا میرا خیال ہے سارا، جتنے لوگ بھی یہاں پہ انگلش بول رہے ہیں سب کی مادری زبان ضرور اردو ہوگی، ہم کو ایسا لگ رہا ہے. اس لیے امید ہے کہ زیادہ مشکل نہیں آئے گی. اور وہ لوگ جس طرح سے ہم لوگ اردو بولتے ہیں، وہ لوگ اس کا اگر ٹرانسلیشن ان کے پاس تو خود ہی انگلش میں الفاظ آ جائیں گے ہاں ان کو، یا تو ہاں ہے یہ بھی نا. ہو سکتا ہے کہ اور جو لوگ اگر انگلش میں لے کے رہتے ہیں. یہاں پر تو کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ جس کی مادری زبان بھی اردو نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو اس کو واقعی مشکل آ سکتی ہے. ہاں آ سکتی ہے، ہم کو لگ رہا ہے 2 3 لوگوں کو. ٹھیک ہے، ایس لانگ ایس لوگ نہیں بول رہے ہیں ہم لوگ کو اتنا پرزیوم نہیں کرنا ہے. جو بھی ایشوز ہیں چلیے آپ گروپ میں بھی لکھ چلیے سکتے ہیں، آگے ہم بڑھ ابھی جائیے بھی بول بھابھی. سکتے ہیں. ہاں 4:38 ہو گیا ہے. چلیے اتنا رش، اس طرح کے رش مجھے نہیں لگتا ایسے کرنا چاہیے. بیٹا ہم لوگ کی نماز رش قضا ہو طریقے سے جائے گی. ٹھیک ہے، تو نماز کا 10 منٹ بریک لے لیتے ہیں. ہاں یا تم ہاں پھر کیا کیسے ہوتا ہے، لے لیں؟ مائنڈ از ناٹ ایٹ پیس کی وہ تدبر کر سکے، ارے ایک یہ دم رش مغرب میں کا اگر ٹائم ہو جاتا ہے نا، اللہ آ گئے. 10 15 منٹ کے بعد ہوں، مغرب ہو جاتا ہے. یا تو ہم لوگ اثر پڑھ کے بیٹھے، ٹائم الگ الگ ہے نا. ہوں. تو آج کا سیشن ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ نیکسٹ ویک بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم لوگ بیرلی وی ہیو میڈ اینی لائک ہم لوگ الحمد للہ وی ہیو میڈ پروگریس. لیکن جنوری کا اگر ہم لوگ کو وہ کرنا ہے اسٹیبلش، تو ہم لوگ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی ملنا چاہیے. aligned, Sanya. Yeah. ہوں ثانیہ ثانیہ، ہوں آج ہوں ہم لوگ کچھ سیکھے نہیں سیکھے، کیونکہ ایک ہوں ہم لوگ ابھی سورہ یاسین یاد کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ہوں جتنے بھی لوگ ہیں، کم سے کم ہوں ان کو، ہم کو پتہ ہے، زیادہ تر ہم کو امید ہے کہ سب کو یہ بات پتہ ہوگی کہ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ، قرآن میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں سب لوگ رکھیں، اور جب بھی یہ سورہ یاد کر رہے ہیں تو سوچے کہ وہ 3 جو قسمیں ہیں، ایک اسم، ایک ورب یعنی فعل، اور تیسرا جو ہے اس کا حرف کہلاتا ہے وہ. تو یہ جب جیسے کوئی بھی یاد کرنا شروع کرے گا، شروع سے والقرآن اور الحکیم کیا، تو اس کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ ناؤن ہے کہ ورب ہے کہ یہ حرف ہے. حرف کہتے ہیں پریپوزیشن کو، زیادہ تر پریپوزیشن ہوتے ہیں،
اور اس میں جو کنجکشن کے لیے بھی جو لفظ آتے ہیں جیسے واو ہے یہ بھی ایک حرف ہے، اور من ہے ہوتا ہے یہ بھی حرف ہوتا ہے، اور جیسے لام زبر لا یہ بھی حرف ہے، الا بھی حرف ہے. تو یہ اس چیز پر اگر آج اتنی چیز ضرور اس بات پر غور کر لیں سب لوگ کہ ہم جو کچھ ابھی پڑھ رہے ہیں ابھی ہم نے اتنی چیزیں ہم نے پڑھی. پہلی آیت تو وہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس پر کچھ زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعد والی جو دوسری نمبر آیت کی ہے اس میں واو ایک حرف ہے، قرآن ایک اسم ہے، اور الحکیم بھی اسم ہے. تو اسم ہے، جب بھی اسم آئے گا تو ضرور اس کے روٹ ورڈ پر غور کریں، یا فیل جب بھی آئے گا تو اس کا روٹ ٹھیک ہے، ورڈ ضرور. جسٹ ٹو سمپلیفائی اٹ، مینٹل ہاں طلعت یہ بول رہی ہیں کہ جب بھی کوئی ناؤن آئے گا یا ایڈجیکٹو آئے گا اس کے روٹ ورڈز پہ ہم لوگ غور کریں گے. اسم کا اور مطلب اس ہے کے بعد ورب ناؤن یا ایڈجیکٹو یا اور پروناؤن. اور ورب جب بھی کوئی ورب آئے گا تو اس کے ہم روٹ ورڈ پر غور کریں گے. یا اور جو ایسے ٹھیک ہے. ورڈز آنٹی ہیں وہ سب پہ نہیں غور کرنے والے ہیں، جیسے کہ اینڈ اور یہ مطلب اٹ میک ہاں سینس رائٹ. جو تو اس کو سمپل پریپوزیشن. ورڈ میں بتانے سے ایسے لوگ گھبرائیں گے نہیں، ورنہ اگر ہم ہاں بہت سارے لوگ نہیں فیملیئر ہیں اس ورڈ سے، سو یا دل گیٹ کنفیوز. فبیہ. آنٹی آپ نے لیکن ایڈجیکٹو کا کیا لفظ بتایا عربی میں؟ صفت صفت صفت. اچھا صفت صفت بھی جی کہتے ہیں صفت. عربی میں، اور جی جی نعت ٹھیک بھی کہتے ہیں عربی میں. ہے جی. ہوں. تو ٹھیک ہے، ہم لوگ انشاءاللہ آج یہیں پہ ہی وی کین اسٹاپ کیونکہ نماز پڑھنی ہے، اور ہم لوگ اگلے ہفتے پھر مل سکتے ہیں، کیونکہ ایک مینٹل اسٹیٹ ہوتا ہے نا کہ ہم بالکل اطمینان سے ہیں، وی آر ایٹ پیس. اور تفسیر تو ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تدبر ایک رش اسٹیٹ میں مجھے نہیں لگتا کیا جا تو سکتا ہے. ہم صحیح. لوگ کہ تین اٹس دس ناٹ پہ کر سم لیں تھنگ بس ختم کرنا ہے تو بس ختم کر دینا ہے. سنیا، تو اگر ہم لوگ 3:10 پہ کر لیں تو ہم لوگ نماز پڑھ کے آرام سے 4:45 5 تک کر سکتے ہیں اگر سب کو ٹائم ہے تو. ثانیہ ہاں ثانیہ یہ سب کے لیے ایک ہوم ورک ضرور ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی الفاظ آئے ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک ناؤن، ایک ورب، اور ایک حرف. ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں اسم، فعل اور حرف. اور جب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے تو ہر چیز جتنے بھی لفظ آئیں گے اس پر یہ بات ہو جائے گی کہ یہ اسم ہے، کہ یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. صحیح ہے. تو انسٹیڈ آف عربی کے ورڈ ویل جسٹ یوز دی انگلش والا ورڈ کہ قرآن جو ہے وہ ایک ناؤن ہے، حکیم جو ہے وہ ایک ورب ہے، ایسے کر کے. نہیں ورب نہیں ہے، وہ بھی ناؤن ہے. وہ بھی ناؤن ہے یا وہ بھی ناؤن ہے. یا ہاں، وہ صفت صفت ہے. موصوف بہت آر ناؤن ہے. جب ورب صفت آئے گا تو ہم بتا عربی دیں میں گے یہ والا صفت، ورب ہے. موصوف، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیوز، all of them are under one broad word noun which is اسم. ہاں بالکل، ہاں صحیح صحیح. ٹھیک ہے. تو فار بگنر اٹ کین بی کنفیوزنگ، کیونکہ میں نے بھی بہت پہلے کیا تھا تو اب میرے بھی میں بھول رہی ہوں. ٹھیک ہے، آئی تھنک زیادہ تر لوگ اگری کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ 3 بجے مل لیتے ہیں. جو لوگ یاد کیے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنا دیں گے، اور جن کو نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں گے. اور ہاں بتائیے فبیہ. ہاں جی ایسے ٹھیک رہے گا. اصل میں میری نا ابھی تھوڑی دیر میں کلاس ہے جس کے لیے مجھے نکلنا بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے 3 بجے ہی آپ اگر شروع کریں گے، اور بیچ میں ہم وہی انٹروڈکشن یا جو بھی بات کرنی ہوتی ہے وہ کر لیں گے. اس کے بعد جن لوگوں کی نماز ہے وہ پڑھ کر آ جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اور دیکھیے آج کا جو سیشن تھا وہ تھا کہ ہم لوگ کو ایک گروپ میں ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ کو ایک دوسرے کو جاننا ہے، تو تھوڑا بہت کہ واٹ آر آر اسٹرگل. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے مین ایمفیسس جو ہوگا وہ قرآن پہ ہوگا. آج ہم لوگ اس پہ بھی بات کی کہ کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، وچ ٹک سم ٹائم. تو آئی تھنک اس لیے ایک اور سیشن کی ریکوائرمنٹ ہے جہاں پہ ایٹ لیسٹ جو جنوری کا ہمارا کوٹا ہے، دسمبر واز 10 آیا، تو ایٹ لیسٹ 1 to 20 آیت ہماری ہو جائے جنوری میں. پھر فیبری میں انشاءاللہ تو پھر اس کا کوٹا انشاءاللہ پورا کرنا ہوگا، ہے نا. دیٹس ہاؤ وی ول بی ایبل ٹو فنش اٹ. تو ٹھیک ہے پھر، جزاک اللہ خیر ایوری ون. بہت ہم کو تو ان صرف 2 آیتوں کا ہی ذکر ہوا ہے، بٹ میرے لیے مجھے ایسا لگا کہ بہت پروفاؤنڈ تھی. اور اگر کوئی اپنے ٹیک اوے شیئر کرنا چاہتا ہے تو دے کین ڈو اٹ. اوور آل فیلنگ اینڈ ویل جسٹ wrap it up in 5 minutes.
ایک بات اور مطلب غور کرنے کی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد والی جملے میں جواب قسم آتا ہے. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ جب ہم لوگ پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ جواب قسم میں اللہ تعالیٰ قسم تو کھا رہے ہیں، لیکن اصل اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، کس بات پر قسم کھا رہے ہیں، قرآن کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں. تو اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اور دعا پڑھ لو ہاں یہ سنیا. تو بہت بڑھیا. اور یہ بھی ہے کہ اب ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ لائک انٹروڈیوس ہو چکے ہیں، اب ہم لوگ پرسنل، اب ہم جب ہم تفسیر پڑھیں گے پہلی 10 آیت کی، تب ہم واقعی جب ہم اسکالرس کا سنیں گے رات میں لگا کے آڈیو میں یا کبھی ٹریول کرتے ٹائم، اب ہم واقعی وی ہیو انٹرڈ سورہ یاسین. ناؤ اب ہم لوگ اپنے پرسنل لیول پہ بھی ہم لوگ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. اینڈ دین نیکسٹ ٹائم اگلے ہفتے جب ملیں گے انشاءاللہ ڈسکشن ول بی مور بیوٹیفل، کیونکہ ہم لوگ سب اور کیونکہ وی نو ہاؤ اٹ از گوئنگ اینڈ اسی طرح سے سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ڈفرنٹ اسکالرس کا سنیے، اپنے انپٹس دیجیے، ایٹ دی مومنٹ جو برین اسٹارمنگ کائنڈ آف ریفلیکشنز آ رہے ہیں وہ شیئر کریے. سو انشاءاللہ دیٹ ول بی بیٹر. آج جو تھا ایک فارمیٹ سیٹنگ تھا، ایک گول سیٹنگ ٹائپ آف سیشن تھا. جزاک اللہ خیر. لبینہ آئی ہوپ یو آر دیر ان دا گروپ. ایک الگ گروپ ہے جس میں ہم لوگ یاد کر رہے ہیں، تو ہم اس میں ایڈ کرنا ہے، سمرین کو ایڈ کرنا ہے، اور 2 لوگوں نے اپنا نام لیا تھا رخسار ایڈ کرنا. رخسار اوکے ہاں، رخسار، لبینہ، آپ لوگ کیونکہ آپ کا نمبر ہم پتہ نہیں ہے کہ تو آپ ایک بار لکھ دیجیے گا دس از لبینہ ہیئر یا سم تھنگ چیٹ گروپ میں، سو دیٹ آئی کین ایڈ یو ان دی ادر گروپ. اوکے، یا آپ مجھے پرسنلی میسج کر دیجیے گا، ادروائز آئی ہیو ٹو سرچ. ٹھیک ہے پھر، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے سنڈے ملتے ہیں، 3 بجے ملتے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کو ریکارڈنگ شروع کر دیں گے سنانا، اور اس کے بعد 3:10 سے ویل اسٹارٹ ڈسکشن. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لو بہت ضروری ہے، محفل والا سے اٹھنے کی دعا پڑھ لو سنیا. اچھا، آپ پڑھیے. پتہ نہیں ہم کو یاد بھی نہیں. سبحانک اللہ، سبحان سبحانک اللہ اللہم و بحمدک، نشہد ان لا اشہد الہ ان لا الہ الا الا انت، اشہد نستغفرک استغفرک ونتوب الیک. واتوب الیک. نتوب الیک. سنیا، جب ہم ہوں لوگ گروپ کی طرف سے پڑھتے ہیں تو تو آ کی بجائے نہ لگاتے ہیں. آ مانے ہوتا ہے میں، اور نہ لگاتے ہیں یعنی ہم لوگ. وی. نشہد ان لا الہ الا انت، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا. نستغفرک، ہم سب تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. ونتوب الیک، اور ہم سب تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں. ٹھیک مینٹر ہے. تلت وی نیڈ یور گائیڈنگ لائٹ. آپ اسی طرح سے ہم لوگ کو گائیڈ کرتے رہیے. آپ کا بہت ایک ذخیرہ ہے عربی زبان کا سمجھنے کا. تو جزاک اللہ خیر مینٹر صاحب اور مینٹر تلت. یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.